अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरा कौन सी पढ़ रहे हैं जी? सूरतुल जुम्मा नहीं, जुमुआ। वैसे तो हमने जुम्मे का नाम बिगाड़ दिया हुआ है, जुम्मा कर दिया हुआ है, लेकिन एटलीस्ट सूरा का नाम सही ले। मीम जो है उस पर पेश है, देखें, जुमुआ जमा से है, जुमुआ जमा करने वाला। तो असल में जुम्मा का नाम भी जुमुअतुल मुबारक है, लेकिन वो मसला ये है कि हम उर्दू में से जुम्मा जुम्मा बोलते हैं। ठीक हो गया, उर्दू का तलफ्फुज है, नो ऑफेंस, नो ऑफेंस में कोई गुनाह की बात नहीं है, वो उर्दू का तलफ्फुज है। लेकिन अब बात यह है कि जो सूरा है उसमें तो तलफ्फुज अरबी का चलना चाहिए ना। तो सूरह जुम्मा नहीं है, सूरह जुमुआ, ठीक है। और आखिर में हा का वो भी आना चाहिए साउंड, जुमुआ नहीं, जुमुआ, क्योंकि आपने ता को साइलेंट किया है। जुमुअतुन है सूरत का नाम, आप इसे रोकते हैं उसूलन, तो पढ़ेंगे जुमुआ। मीम पढ़ ले, मीम ही तो पढ़ी है, जुमु आ, जुमु आ, जिम पेश जू, मीम पेश मु, जुमु। नहीं नहीं नहीं, मीम मीम ते तुसी रोक देंदे हो, मैं तो कह रही हूं मीम नु रोकड़ा ही नहीं, मीम ते पेश है, जिम पेश जू, मीम पेश मु, जुमु, आइन जबर हा अह, जुमु अह। और अगले दिन भी मुझसे कोई बात कर रहा था, बहन एक बात कर रही थी कि उनके घर वाले कहते हैं कि फजूल मुशक्कत कर रही हो तजवीद सीखने की, अल्लाह ने कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई, जो जैसे चाहे पढ़ सकता है। तो ये बड़ी गलत फहमी है जी। तजवीद इतने लेवल तक सीखना कि उसमें से मेजर गलतियां खत्म हो जाएं, ये फर्ज है, ये इल्मुल फराइज में शामिल है जी। जो हराम गलतियां हैं, और हराम गलतियां क्या होती हैं? जेर जबर पेश की गलती। और जब मैंने ये पढ़ाना शुरू किया है तो मैंने देखा है, तजवीद नहीं वैसे ही जब मैंने पढ़ाना शुरू किया है तो मैंने देखा है बहुत गलतियां होती हैं, बहुत गलतियां होती है खवातीन की। जुम्मा तो चलो एक ऐसी गलती है जो तकरीबन 99% लोगों की होती है, वैसे भी बहुत गलतियां होती हैं। जैसे फर्ज करें आखरीना है तो आखिरीना, मैंने ये औरतों की गलतियां बहुत फ्रीक्वेंट देखी हैं। तो जेर जबर पेश की गलती हराम है, मद जहां नहीं वहां मद करना, या जहां मद है वहां मद छोड़ना हराम है, और लफ्ज में फर्क पड़ जाता है। इसकी मिसाल ये है कि जन्नतुन एक बाग और जन्नातुन बागात, अब कोई पता नहीं, वो सब मिक्स ही चल रहा है, तो माना कुछ से कुछ हो जाता है। और तीसरी चीज है हर्फ की अदायगी का फर्क, ये भी बड़ी गलती है। जैसे सीन और स्वाद में फर्क है, दो अलग अलग हर्फ है लेकिन आवाजें मिलती जुलती हैं। अगर हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप पढ़ते हैं अस्हाबुस सईर, सीन का साउंड है ना, अगर आप इसे अस्हाबुस सईर कर देंगे तो स्वाद हो जाएगा, माने में फर्क पड़ जाएगा। यही बात है। अस्हाबुस सईर का मतलब है जहन्नुमी, अस्हाबुस सईर जो है साऊर होता है पुकारे गए बुलाए गए, गेस्ट के लिए भी यूज कर लेते हैं। जमीन आसमान का फर्क पड़ गया क्या? नहीं पड़ा। इसी तरह अल किताब आम लफ्ज है, आप पढ़ते हैं, है ना। अब अल किताब बुक, और अल कुताब आफ मोटा कर दिया अल किताब, तो पता नहीं उसका क्या माना बनेगा, लेकिन फर्क जमीन आसमान का पड़ेगा। कल्ब इसकी बड़ी मिसाल है कि काफ मोटा है तो कल्ब दिल है, और काफ बारीक है तो कल्ब कुत्ता है। तो इसकी बहुत सारी मिसालें, एक दो नहीं, बहुत सारी चीजें। अच्छा, आइन के साथ आलम आपने कहा तो झंडा निशान, और हमजा के साथ आलम कहा तो गम तकलीफ। तो असहाबुल अलीम, अलीम का लफ्ज भी आता है ना, इल्म वाले, और अलीम जिनको रोना पड़ेगा, जो रोएंगे बैठकर, तो कितना फर्क पड़ता है। तो लिहाजा हुरूफ का तलफ्फुज हमें सीखना फर्ज है, फिर चाहे अच्छा लगे किसी को चाहे बुरा लगे।
اور اس کے بعد کچھ قوانین ہیں جنہیں نون ساکن اور تنوین کے قوانین اور میم کے قوانین کہا جاتا ہے، کہ کہاں ادغام ہونا ہے، کہاں پر اخفا ہونا ہے، کہاں نون کی آواز آئے گی، کہاں میم کی آواز آئے گی، کہاں غنہ ہوگا، کہاں نہیں ہوگا. یہ چھوٹے کچھ رولز کا مجموعہ ہے. تو ان 4 چیزوں کو سیکھنا فرض ہے اور یہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. باقی اس کے بعد پھر آگے جو چیزیں آتی ہیں ان کا تعلق قرات کے حسن کے ساتھ ہے، وہ سیکھے نہ سیکھے آپ کی مرضی، لیکن اتنا علم الفرائض میں سے ہے. تو یہ غلط فہمی ہے. دین میں آسانی ہے، ہڈ حرامی نہیں ہے کہ کچھ کرو ہی نہ کو دینی چسانی ہے، دینی چسانی. آسانی میں اور نا اہلی میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو سورہ کا نام ہے جی جمعہ، اور آیت نمبر 3 سے آج ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ. اچھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، بغیر دیکھے کوئی بتائے گا پچھلی آیت میں اللہ نے کس گروپ کی کیا بات کی؟ بغیر دیکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس رب نے کائنات کو پیدا کیا اور سب اس کی تعریف کرتے ہیں، اسی رب نے یہ رسول بھیجا حق دے کر، اور اس رسول کا جو انکار کرنے والے ہیں وہ کھلی گمراہی کا شکار. یہ کہا کہ یہ رسول بھیجا، جو رسول حق لے کر آیا، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، سب کچھ سکھاتا ہے، اور اس نبی کے آنے سے پہلے تم لوگ گمراہی کا شکار تھے. اب یہ نبی آ گئے، یہ تمہیں ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں. اور آخرینا کچھ دوسرے ہیں، منہم ان میں سے، لما حالانکہ نہیں، یلحقو وہ ملے بہم ان کے ساتھ، کچھ دوسرے ان میں سے ہیں حالانکہ ابھی وہ ان کے ساتھ ملے نہیں. ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایمان والے ابھی اور بھی ہیں مگر ابھی وہ ملے نہیں، یعنی کہ ابھی اور لوگ ایمان لائیں گے، ابھی تمہارا بڑا گروہ کھڑا ہوگا. وہو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، وہ حکمت والا رب ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے غلبے اور اپنی حکمت کے ساتھ بھیجا ہے آپ کے لیے رسول، اور اللہ کا یہ فیصلہ حکمت اور غلبے پر مشتمل ہے. اللہ غالب ہے کہ اللہ سب کو اکٹھا کر دیتے، اللہ اس پر غالب ہے کہ سب مسلمان ہوتے، مگر اللہ ہر کام حکمت کے ساتھ کرتا ہے، اور یہ اللہ کی حکمتیں. ذالکہ یہ فضل اللہ، فضل ہے اللہ کا، یؤتی ہی دیتا ہے اسے، من یشاء جسے چاہتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. کیا چیز ہے جی اللہ کا فضل؟ نبوت. بالکل، رسول کا بھیجنا، نبوت اور رسالت. تو اللہ جس پر چاہتے ہیں اس پر اتارتے ہیں. اللہ کو پتا ہے اللہ کس کو رسول بنائے. آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہود کا مسئلہ یہ تھا کہ رسالت عربوں میں کیوں آئی، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئی، اور اگر بنی اسرائیل میں نبی آتا تو ہم ایمان لے آتے، چونکہ یہ نبی عربوں میں آیا، بنی اسماعیل میں آیا، ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو چنے اپنی رحمت کے لیے. اچھا، عربوں کا بھی پھر یہ مسئلہ تھا. عربوں کا مسئلہ قبائلی تعصب تھا. عرب قبیلے والے لوگ تھے نا، تو ان میں یہ تعصب تھا کہ بھئی اچھا اب غالب تو قریش آ جائیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے نا. لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش شروع کی نبوت کے 6 سال کے بعد، کہ بھئی خاص طور پر 10ویں سال کے بعد، ہلکی ہلکی کوشش 6 کے بعد شروع کر دی تھی، 10ویں کے بعد اپنے اوپن انویٹیشنز مانگے کہ ہمیں تم لوگ اگر ہیلپ آؤٹ کرو تو ہم تمہارے علاقے میں آ جائیں. بنو سلیم، بنو فزارہ، سب سے کہا. حج کے لیے آتے تھے سارے قبیلے. تو کیا انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، کل کو حاکم آپ کا قبیلہ بن جائے گا، اگر ہم آپ کو سپورٹ کریں گے مگر پھر حکومت ہمارے خاندان میں چلے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کمٹ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ تو اللہ کا فیصلہ تھا، اور دین کی خدمت حکومت کے حصول کے لیے تھوڑی کی جاتی ہے، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے. تو آپ نے کہا کہ میں اس سے اختیار نہیں رکھتا. تو انہوں نے کہا پھر ہم کیوں ہیلپ کریں، جب سب کچھ قریش کو ملنا ہے تو ہم کیوں ہیلپ کریں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ قریش کو ملے گا. 2 خلیفہ قریش سے آئے، ٹھیک ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے آئے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی تھے. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے جو یزید بن امیر معاویہ تھے وہ اموی تھے. پھر 2 حکومتیں ہو گئی، ادھر قریشیوں کی اور ادھر
امویوں کی، اندلس میں اموی حکومت قائم ہو گئی، بغداد میں عباسی حکومت قائم ہو گئی۔ تو حکومت کے حصول کا انحصار لیاقت کے ساتھ ہے، نسل کے ساتھ نہیں۔ اسلام میں بھی جب یہ نسلی ہوا تو پھر آپ دیکھیں شروع میں بڑے اچھے خلیفہ آئے، پھر درمیانے آئے، پھر نکمے آئے، تبھی جا کر حکومتیں ڈوبی۔ مغل حکومت کا المیہ کیا تھا؟ شروع میں حکمران بہت لائق تھے، پھر درمیانے آئے، پھر بالکل ہی نکمے، کیونکہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوئے عیاش ہو گئے، ان کی نااہلی کی وجہ سے حکومتیں ڈوب گئی۔ قدرتی امر ہے نا، دیکھیں نسل در نسل یہی ہوگا، آغاز ہر خاندان کا اچھا ہوتا ہے، پھر وہ پیک پر آتے ہیں، کچھ عرصہ اچھائی برقرار رکھتے ہیں، پھر ہوتا یہ کہ اتنا سونا، اتنا پیسہ، اتنے لوگ، اتنے خوش آمدی، پھر وہ بندہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر نسل بگڑنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ معاف کرے کہ وہ بہادر شاہ رنگیلا جیسے حکمران آتے ہیں۔ یعنی بہادر شاہ رنگیلا جو ہے، جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ کیا ہے آ کر، بہادر شاہ ظفر تو آخری تھے نا، وہ تو ایویں اس کے ہاتھ میں تو کچھ تھا ہی نہیں، خیر وہ بھی عیاشی تھا، وہ کوئی بہت سنجیدہ آدمی نہیں تھے۔ اتنی پاپولیرٹی تھی نا مغل گورنمنٹ کی کہ اگر بہادر شاہ ظفر کھڑے ہو جاتے تو حالات چینج ہوتے۔ تو بہرحال بہادر شاہ رنگیلا کے زمانے میں احمد شاہ ابدالی آیا تھا، نہیں احمد شاہ ابدالی وہ جو نادر شاہ آئے تھے، نادر شاہ نے آ کے حملہ کیا، پھر بعد میں احمد شاہ ابدالی بھی آئے، اس کے بعد پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کا دور شروع ہوتا ہے۔ تو یہ جو احمد شاہ رنگیلا تھے، سوری بہادر شاہ رنگیلا تھے، اس کا حال یہ تھا، یہ کتھک ڈانسر تھا، اس سے سیکھا ہوا تھا، اور دربار میں یہ بڑی بڑی جو طوائفیں تھی نا ان کو بلاتا اور ان کے ساتھ کمپٹیشن کرتا تھا۔ ہنسی آتی ہے سوچ کر، اور اس سے کوئی جیت نہیں سکتی تھی، یہ بھی سچ ہے، وہ اتنا اچھا کتھک ڈانسر تھا کہ اسے کوئی جیت نہیں سکتی تھی۔ تو ایسے بندے کو حکومت کے تخت پر نہیں ہونا چاہیے، اسے کسی سٹیج پر ہونا چاہیے، جو جہاں کے لائق اسے وہیں پھینکو۔ تو لہٰذا پھر جب نادر شاہ ابدالی آیا، سوری احمد شاہ ابدالی، نادر شاہ درانی، نادر شاہ آیا، اس نے دلی اجاڑ کے رکھ دی، یہ کچھ بھی نہیں کر سکا، کیا کر سکتا تھا؟ جی، تو نااہل لوگ، اور یہ کس کی اولاد تھا؟ یہ بابر کی اولاد تھا، جو صرف چند سو سپاہیوں کے ساتھ آیا تھا بر صغیر، اور بر صغیر کی تاریخ بدل دی اس نے۔ تو بات یہ ہے کہ نسل در نسل پیسہ اور طاقت اور خوش آمدی، تو یہ سب کچھ پھر ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ وہ جس کو اقبال کہتے ہیں نا ایک شعر میں، ہاں تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ اپنا لیا نا، نہیں اینڈ پر ہی آیا، اینڈ پر ہی آیا۔ جب آغاز ہوا ہے تو یہ لوگ بہت محنتی تھے، بڑی مشکل سے انہوں نے مغل امپائر کھڑی کی ہے بر صغیر میں، لیکن پھر جب مغل امپائر اسٹیبلش ہو گئی، بہت پیسہ آ گیا، پھر نسل بگڑنی شروع ہوئی، اور پھر اس بگاڑ کے لیول تک آئی جسے ہم سوچتے ہیں تو گھن آتی ہے کہ یہ لوگ تھے، یہ انسان تھے، یہ مسلمان تھے، یہ دھبا ہیں ہمارے نام پر۔ لیکن پھر جب پیسے کی زیادتی ہوتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے، پیسہ اور عیش و عشرت یہ جڑی ہوئی۔ تو اس طریقے سے یہ جو خرابی آئی ہر نسل میں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے میں جو چیزیں رکاوٹ تھیں، ان میں ایک بڑی چیز قبائلی تعصب بھی تھا۔ لہٰذا اگر آپ یاد کریں تو خود ابو جہل نے کیا کہا تھا جب یہ ایک رات ایک دوسرے سے ٹکرا گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد میں جب قرآن پڑھتے تھے تو یہ لوگ جمع ہو جاتے چوری چھپر قرآن سنتے، تو ایک رات ایسا ہوا کہ واپسی پر ٹکرا گئے ایک دوسرے سے، تو پھر شرمندہ بھی ہوئے، پھر سب جمع ہوئے ابو جہل کے گھر پر، جسے اس وقت ابو الحکم کہا جاتا۔ تو کہنے لگے کہ بتاؤ اب کیا کہتے ہو اس بارے میں، اب پکڑے تو گئے ہیں سارے۔ تو سب نے اچھی بات کہی، یہ سہیل بن عمر بعد میں بیان کرتے ہیں اسلام لانے کے بعد، وہ کہتے ہیں سب نے اچھی بات کہی، خیر کی بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ یعنی کہ سب کی رائے ایسی تھی کہ چلو ٹھیک ہے، اگر اختلاف بھی ہے تو مان لو، کل کو نام تو ہمارا ہی ہونا ہے وغیرہ وغیرہ ٹائپ کی باتیں تھی، سب نے اچھی بات کہی۔ تو ابو الحکم چپ رہا، یعنی کہ سب سے پہلے اس سے پوچھا کہ اس نے کہا تم سب بات کرو، میں اینڈ پہ بولوں گا، تو پھر سب نے اچھی بات کہی، پھر آخر میں اس کی بات آئی، تو کہنے لگے کہ اب بتاؤ ابو الحکم کیا کہتے ہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا بات یہ ہے کہ جب قریشیوں نے، ہاشمیوں نے، یہ بھی قریشی تھا، ہاشمیوں نے حاجیوں کی مہمان نوازی کی، ہم نے بھی کی، یہ ایک ہی خاندان تھا نا، ان کے پردادا قریش تھے، ان کے آگے دو بیٹے تھے امیہ اور ہاشم، ہاشم کی اولاد بنو ہاشم کہلائی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور امیہ کی اولاد اموی کہلائی، چچا تایا کا خاندان، پردادا پیچھے سے ان کے ایک ہی تھے قریش۔
تو کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ جب ہاشمیوں نے میں حاجیوں کی مہمان نوازی کی، ہم نے بھی کی. ہاشمیوں نے سواریاں بانٹی، ہم نے بھی بانٹی. ہاشمیوں نے صدقات کیے، ہم نے بھی کیے. ہاشمیوں نے بہادری دکھائی، ہم نے بھی دکھائی. اب آج ہاشمیوں میں سے ایک بندہ اٹھ کر یہ کہے کہ میں نبی ہوں، تو میں تو نہیں مانوں گا، کیونکہ بنو میاں چھوٹے پڑ جائیں. کیا تھا یہ؟ قبائلی تعصب، آبا پرستی، دونوں چیزیں، آبا پرستی اور قبائلی تعصب. میرے ماں باپ کسی کے سامنے نیچے نہ ہو، چاہے میرے ماں باپ حق پر ہوں یا میرے ماں باپ باطل پر. یہ ابراہیم جیسا جگر چاہیے جو کھڑے ہو کر اپنے باپ کے لیے بھی کہتے ہیں کہ آپ گمراہ ہیں. ابراہیم جیسا جگر چاہیے. اور یہ قلب سلیم یہ کسی کسی کو ملتا ہے بھائی، کسی کسی کو ملتا ہے، بہت ریئر. اور قبیلہ، قبیلے کا نام، ہم اکثر کام اپنے خاندان کے نام کے لیے کرتے ہیں نا، اللہ کی رضا کے لیے بہت کم کام ہوتے ہیں. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا کہ ایک بندہ جنگ میں حصہ لیتا ہے مال کے لیے، ایک بندہ جنگ میں حصہ لیتا ہے نام کے لیے، ایک بندہ جنگ میں حصہ لیتا ہے قبیلے کی عزت کے لیے، مجاہد کون ہے ان میں سے؟ آپ نے کہا کوئی بھی نہیں. مجاہد فی سبیل اللہ تو وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے جنگ میں حصہ لے. تو اگر کام اللہ کی رضا کے لیے ہے تو وہ اللہ کی راہ میں ہے، ورنہ خاندان کے لیے ہے، اللہ کے پاس اس کا کوئی اجر نہیں ہے. نیک نامی کے لیے یعنی کہ دنیا کی نیک نامی، ایک تو ان کے آخرت کا اجر، وہ تو پھر اللہ کے لیے ہو جاتا ہے. اور آپ کتنا بھی مخلص ہو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں اجر ملے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن دنیا کی نیک نامی، دنیا میں نیک نامی اس کو کہتے ہیں ناموری، شہرت، فیم، اس کے لیے ہے تو اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں. اور دکھاوا ہے. تو قبائل پرستی بہت بڑا مسئلہ تھا، اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں تم سب کو یہ اعتراض ہے کہ بنو ہاشم میں ہی رسول کیوں آ گیا. ایک طرف یہود بیٹھے ہوئے ہیں جو مسلسل فتوے جاری فرما رہے ہیں، وہ اس وقت کے علماء تھے، ان کی بات فتوا تھی، وہ فتوے جاری کر رہے ہیں کہ آج تک تو نبی بنی اسرائیل میں آ گئے تھے، یہ بنی اسماعیل میں نبی کہاں سے آ گئے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ. ایک طرف انہوں نے شور مچایا ہوا تھا، دوسری طرف عربوں کو یہ تو خیر خوشی تھی کہ بنی اسرائیل میں نہیں آیا، لیکن ان کو تکلیف یہ تھی ہمارے قبیلے میں کیوں نہیں آیا، ہمارے قبیلے میں کیوں نہیں آیا. بس مسلمانوں کی بدقسمتی یہی ہے، آج تک یہی تقسیم ہے. لیگ پولرز ہیں ہم لوگ، اور دوسری طرف سب کو اپنے نام کا پڑا. پتا چلنا چاہیے میں نے کام کیا، ہم ہی ہم ہیں، ہم ہی ہم ہیں. بس ابھی میں نے آپ سے بات ڈسکس کی کہ ہمیں تھوڑا سا 2 ٹرک کیا ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتے اتنے بڑے ڈیزاسٹر میں. تو اس کے لیے کیسی چھینا جھپٹی، اور سب کی ڈیمانڈ ایک ہی تھی، ہمارے بینر کے تحت تقسیم. کیوں؟ کیوں؟ اللہ کو نہیں پتا کہ کس نے کیا کیا، کتنا کیا. نام چاہیے، نام چاہیے. تکلیف ہوتی ہے، مگر شروع سے آج تک ہمارا مسئلہ یہی. اگر آپ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں بچتا. اللہ کو تو پتا ہے کس نے کتنا کام کیا، بتانا تو اللہ کو چاہیے. تو یہ اس وقت بھی پرابلم تھا کہ بنی ہاشم میں نبی آ گیا، اب ہم بنی ہاشم کو مان لیں، یعنی ہم نبی مان لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو بنی ہاشم، حالانکہ اسلام میں کوئی ایسی ڈیمانڈ ہے نہیں ہے. ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں ہمارے، آپ کے بچے ہمارے بڑے محبوب ہیں، ان کی آپ کی جو امیڈیٹ فیملی، آپ کی بیٹی، آپ کے نواسے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے بنی ہاشم کو ہم سر پہ اٹھائیں گے؟ ہے کچھ ایسا؟ کیا کوئی خاص نسل چلتی ہے آپ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہم سے کہی، جو فضیلت اپنے خاندان کی بیان کی، وہ اپنے بچوں کی حد تک کی. رائٹ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کی باقی پیاری بچیاں ہیں، اور آپ کے نواسے نواسیاں، وہیں تک بات ہے. اچھا چلیں، اب ان کے نواسوں سے جو نسل چلی اس سے محبت ہے، حالانکہ ویسے اس نسل کا خالص و نسل ہونا بہت مشکل بات ہے، آپ تاریخی اعتبار سے ثابت نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال چھوڑ دیں اس بحث کو. اگر کوئی اپنے آپ کو سید کلیم کرتا ہے، آپ اس سے پیار کرتے ہیں، مرضی آپ کی. لیکن اسلام نے آپ کے سامنے کوئی ایسی ڈیمانڈ رکھی ہے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امیڈیٹ فیملی کے، ان کے ساتھ محبت تو دین کا حصہ ہے. آپ کی بچیاں، آپ کی بیویاں ہماری مائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نواسیاں، یہ آپ کی امیڈیٹ فیملی ہے. اس میں پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کے وہ چچا وغیرہ جو مسلمان تھے وہ آ جاتے ہیں، اور خاص طور پر آپ کے بچے وغیرہ. کیا آپ نے بات کلیئرلی بار بار کہی؟ آپ کا فرمان ہے کہ جو میرے بچوں سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے.
اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ منافق. تو اس میں دو رائے ہیں ہی نہیں. لیکن کیا کوئی ایسا خاص خاندان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی وجہ سے جسے حکومت ملنی چاہیے یا جسے دینی سیادت ملنی چاہیے؟ جیسے ہندو میں براہمن ایک کاسٹ ہے، وہی مذہبی کام کر سکتی ہے، یا آتش پرستوں میں خاص کاسٹ تھی. تو ایسا ہے کچھ نہیں ہے نا، نہیں ہے. یہ غلط فہمی تھی. ان کا خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی مان لیں گے تو بنی ہاشم کا ایک خاص اقتدار ہو جائے گا. حالانکہ اقتدار کا تعلق خاندان کے ساتھ نہیں ہے. جو قوم خیر کا کام کرے گی اللہ اسے اٹھائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور جو قوم خیر کا کام نہیں کرے گی اللہ اس کو گرا دیں گے. یہ اور فلسفہ ہے، یہ اور طریقہ ہے. یہ اللہ قرآن میں اصول بیان کر چکے ہیں. لیکن ان لوگوں کی جاہلانہ سوچ تھی، لہٰذا نسب کے بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار تھا. تو اللہ اسی لیے کہہ رہے ہیں میں بہتر جانتا ہوں کہ میں کس کو اپنی رسالت کے لیے چنوں گا. واللہ اللہ ذو الفضل العظیم، فضل عظیم کا مالک ہے. اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. اگر بنی ہاشم کو نبوت کی سعادت ملی ہے تمہیں کوئی اور سعادت مل جائے گی. نبوت جیسی تو نہیں مل سکتی. ہم تمہیں اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو گے، ایمان لاؤ گے، ہم تمہیں اور طرح سے معزز کر دیں گے، کوئی اور خدمت دین کی تم سے لے لیں گے. تم آؤ تو صحیح. بھئی سارے کے سارے سپہ سالار تو نہیں ہو سکتے، لیکن فوجیوں میں ایک جو پورا گروپ بنتا ہے، ایک جو پوری بریگیڈ بنتی ہے، اس میں کئی لوگ آزاد پاتے. سارے تو کمانڈر نہیں ہوتے. کمانڈر تو ایک ہی ہوگا، لہذا نبی تو ایک ہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم ان پر ایمان لاؤ، لشکر میں شامل ہو، کام کرو. نبوت تو اب نہیں مل سکتی کسی کو، لیکن ہم تمہیں اور طریقے سے معزز کر دیں گے، کوئی اور کام لے لیں گے. آپ دیکھیں طارق بن زیاد ہی کی ہم اس دن بھی بات کر رہے تھے. کون ہے طارق؟ نہ بیچارے ہاشمی، نہ بیچارے اموی. ان کا بیک گراؤنڈ بھی کسی کو نہیں پتا صحیح طرح سے، کیونکہ بک کر آئے تھے، غلام لڑکے تھے. آج تک ان کا نام زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں. طارق بن زیاد کو تو اللہ نے نئی دنیا دی، نیا رخ دیا. سوچا بھی نہیں تھا کس نے. یورپ میں اسلام پھیلانے والے واحد آدمی ہیں طارق بن زیاد. اور جب تک مسلمان رہیں گے طارق بن زیاد کا نام رہے گا. تو اور راستے ہیں نا بھائی، اور راستے ہیں. محمود غزنوی یہاں پیدا ہوئے، غزنی کے آدمی ہیں، نسلن جو ہیں آپ کو پتا ہے افغانی ہیں. اللہ نے ہندوستان میں کام لیا نا. جب تک مسلمانوں کی تاریخ رہے گی نام رہے گا. مصری آدمی صلاح الدین ایوبی، اللہ نے بیت المقدس کی خدمت لی ان سے. اور وہی بات ہے، جب تک مسلمانوں کی تاریخ رہے گی، جب تک ایک مسلمان دنیا میں رہے گا، صلاح الدین ایوبی کا نام رہے. تو راستے ہیں، راستے ہیں، کئیوں کے لیے راستے ہیں. اچھا کسی کے لیے علم کا راستہ ہے، کسی کے لیے جہاد کا راستہ ہے، کسی کے لیے جنگ کا راستہ ہے. تم آؤ تو صحیح، جوائن تو کرو. نبوت کے لیے تو اللہ نے جنہیں چننا تھا چن لیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب نبوت ختم ہوگی، کسی کو نہیں ملنی. لیکن اور طرح کے کام تو تم سے لیے جائیں گے تمہاری صلاحیت کے مطابق. اللہ تمہیں معزز کر دیں گے. گروپ کو جوائن تو کرو. اور اس فضل کی ریس کرنا جو اللہ نے کسی کو دیا ہو، یہ تو ویسے ہی حماقت ہے. اللہ کہتے ہیں نا، آپ نے پڑھا ہے سورہ بقرہ، ہم نے جسے جو فضل دیا ہو اس کو لے کر تم حسد نہ کرو، اللہ سے دعا مانگو. اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. تو یعنی اگر کسی کو ایک فضل حاصل ہے، لیٹ سپوز کوئی خوبصورت ہے اور میں عام شکل کی ہوں، تو اس پر پڑھنے کے بجائے اللہ سے فضل کی دعا کریں، اللہ کسی اور فیلڈ میں بہتر کر دے گا. اس کے لیے کیا مشکل؟ کچھ مشکل. تو کسی کے پاس کوئی چیز دیکھے، انسان ہے نا، بازو کا دل ہوتا ہے اس کا گھر کتنا اچھا ہے، اس کی گاڑی کتنی اچھی، اس کا شوہر کتنا اچھا، اس کی بیوی کتنی اچھی ہے، اس کو تو اللہ نے بیٹے دے دیے. کئی چیزیں ذہن میں آتی ہیں. انسان ہے، کھڑے ہوں 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ سے مانگ لے، اللہ اس کو دیا مجھے بھی دے. پھر چاہے اللہ وہ چیز دے، چاہے اللہ اس سے بہتر چیز دے، چاہے اللہ ہمیں اس پر صبر دے، اس کا معاملہ ہے نا، وہ دینے والا ہے. تو لہٰذا کسی کو اللہ نے کس چیز کے لیے چنا، اس چیز پر حسد نہیں ہونا چاہیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد بھی تھا نا، تم ہی کیوں چنے گئے.
تو اللہ کے فضل پہ بھروسہ رکھیں اور اللہ سے دعا مانگیں. حسد بھی دل کی بیماریوں میں سے بیماری ہے نا. یہی بیماری یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی ہوئی, یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بھی لاحق ہوئی. کیا بیماری ہے حسد؟ اس کو کیوں چنا, اس کو کیوں چنا؟ بھائی اللہ کی مرضی, اللہ کی مرضی, جس سے اللہ نے تخت پر بٹھانا ہے بٹھانا ہی ہے. طالوت علیہ السلام کو چنا تو ان کی قوم نے بھی کہا یہی رہ گیا تھا ہم پر حکومت کے لائق, پر اللہ نے حاکم بنا کے چھوڑا. کیونکہ جب اللہ نے چن لیا ہے تو ایڑی چوٹی کا زور لگا دو, جس سے اللہ نے منصب دینا ہے دینا ہی دینا. یہی معاملہ جو ہے پیش آیا داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں, تو کیا ہو گیا, کیا کر لیے انہوں؟ نتھنگ. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے چنا تھا, چنا تھا. اور پھر بعد میں آپ تاریخ دیکھتے چلے جائیں, کسی کو بھی دیکھ لیا. جب محمود غزنوی کا بھی دلچسپ معاملہ ہے کہ ان کے بھائی بھی ان کے خلاف تھے, اور بہت سارے امیر وزیر جو تھے نا ان کے بھائی اسماعیل غزنوی کے حق میں تھے, مگر اللہ نے حکومت محمود کو دینی تھی تو محمود کو ہی ملی. تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کی حکومت ہے, جس کو اللہ دینا چاہیں گے اس کو دیں گے. اللہ کی نعمت ہے, جس کو اللہ دینا چاہیں گے اس کو دیں گے. اکثر ہوتا ہے نا لوگ اڑتے رہتے ہیں جی اس کو یہ ملا. اچھا بہوؤں میں ہوتا ہے, اس کی میری شادی ہوئی تھی تو مجھے یہ چیز نہیں لے کر دی تھی, اس کو تو یہ چیز بھی لے دی. ہوتا ہے, ہوتا ہے. ہاں مجھے زیور تو بڑی چیز ہے جی. میں نے تو جینونلی میں پرسنلی گواہ ہوں اس بات کی, میں نے شمیزوں پر لڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ میرے جہیز میری بری میں شمیزیں نہیں بنائی تھی, اس کو تو شمیزیں تک بنائی ہیں. یہاں تک میں نے لڑتے دیکھا ہے. ہنسی آتی ہے. نصیب کیا ہوتا ہے, نصیب اپنا اپنا, جس کا جو نصیب ہے وہ بنے گا. تو یہاں سے شروع ہو کر پھر انٹرنیشنل لیول تک حسد, اس کو یہ کیوں مل گیا, اس کو وہ کیوں مل گیا. اور بڑے اچھے دل ہوتے ہیں جو فائنلی بھی مان لیتے ہیں, جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے نا, تو انہوں نے فائنلی مان لیا تھا کہ یوسف ہمیں معاف کر دو, اللہ نے واقعی تمہیں ہم پر فوقیت دی. یہ دیکھنے کی صلاحیت بھی حق پرستوں کو ہی ملتی ہے. ٹھیک ہے وقتی طور پر اوفینڈڈ ہو گئے, گمراہ ہو گئے, بہک گئے, مگر بعد میں مان لیا, یہ بھی بڑی بات ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں ایتے ورگلاندہ ہے ماں نو, ایتے پٹیاں پڑھاندہ ہے ابو نو, ہم تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اور ہم کبھی نہیں مانتے کہ اللہ نے اس کے لیے چن لیا ہے. دیکھیں جی سارا پلان لکھا جا چکا. اگر میں نے چاول پکائے اور وہ آپ کے لیے نہیں بچے تو وہ آپ کے نصیب میں نہیں لکھے ہوئے تھے. اب چاہے آپ میرا سر پھاڑ دیں یا میں آپ کو نئے پکا دوں, وہ والے چاول نہیں ملے. یہ حقیقت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, آپ نے کہا ایک فصل اگتی ہے, کٹتی ہے, بازار میں بکتی ہے, کوئی خریدتا ہے, لے جاتا ہے, پیستا ہے, آٹا گوندتا ہے, روٹی پکاتا ہے, کھانے بیٹھتا ہے, اور وہ بندہ آ جاتا ہے جس کا اس پر نام لکھا ہوتا ہے, وہ کھا کر چلا جاتا ہے, اور جس نے محنت کی اسے کچھ نہیں ملتا. تقدیر اسی آزمائش کا نام ہے, اسی آزمائش کا نام ہے تقدیر. بعض اوقات بغیر محنت کے ہمیں کچھ مل جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں واہ یہ کیا ہو گیا. اور بعض اوقات ہم پوری محنت کرتے ہیں اور پھر یا تو ہم خود کسی وجہ سے اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں, کسی کی خاطر یا کسی ریزن سے, یا کوئی دوسرا ایسا آتا ہے جو ٹیک اوور کر لیتا. یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں, یہ آزمائشیں ہیں, مختلف رنگ ہیں, مختلف شکلیں ہیں. مگر ایک بات یاد رکھیں, جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ آپ سے کوئی چھین سکتا ہے نہیں, اور جو اللہ نے آپ کے لیے نہیں لکھا کوئی دے سکتا ہے. تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ فلاں نے یہ لے لیا, فلاں نے وہ لے لیا, فلاں نے بے گھر کر دیا, فلاں نے بے در کر دیا, فلاں نے روٹی کھا لی, فلاں نے میرا پیسہ چھین لیا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہمارے برے رویے صرف ہمارا اعمال نامہ مرتب کرتے ہیں. اگر میں اس بنا پر آپ سے منہ بناتی ہوں کہ اس سے مجھے فلاں نقصان پہنچا دیا, تو میں صرف اپنا نامہ اعمال خراب کر رہی ہوں اور کچھ بھی نہیں کر رہی. کیونکہ ایمان کیا ہے, اللہ پر ایمان. اور آپ سیدھا 6 پر جمپ کیوں کرتے ہیں؟ 6 چیزیں ہیں نا, میں نے پہلا بولا اور آپ چھٹا بول رہے ہیں. اللہ پر ایمان, کتابوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. تو اگر مجھے نقصان بھی ہوا تو میرے رب کا حکم تھا, ورنہ آپ کا رب فرما چکا, اے ابن آدم اگر میں تمہیں نفع دینا چاہوں ساری دنیا اس سے مخالفت کرے کوئی تمہیں محروم نہیں کر سکتا, اور اے ابن آدم میں تمہیں نقصان دینا چاہوں ساری دنیا تمہیں بچانے کی کوشش کرے کوئی کچھ نہیں کر سکتا.
جب میرے رب نے یہ کہہ دیا تو پھر میں کس بات کا غم کروں؟ ہاں دل پر ملال آتا ہے، وہ تو فطرت ہے نا. تو بس اللہ سے کہیں. کیا کہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے؟ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنا غم اپنا دکھ اپنے اللہ سے روتا ہوں، تمہیں کیا. تو بس اللہ کے کان کھائیں، ہے نا. اللہ کے پیچھے پڑ رہے ہیں، اللہ جی میں بہت دکھی ہوں، اللہ جی میں بہت دکھی ہوں. اللہ سے زیادہ آپ سے کوئی پیار نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا. وہ آپ کو دکھی نہیں دیکھنا چاہتا، وہ حل نکال دے گا. اور پھر اگر اللہ سے مانگنے کے بعد بھی کوئی تکلیف ٹھہری رہے تو دو کام کریں. ایک تو صبر کریں اور دوسرا چیک کریں کیوں تکلیف رکی ہوئی ہے. آپ خود رکاوٹ تو نہیں ہے، پیسہ لے کر بیٹھے ہوئے صدقات نہیں کر رہے، کسی اور کا رستہ تو نہیں روکا ہوا کہ اس کی بد دعا آپ کا رستہ روک رہی ہے، کسی کا حق تو نہیں کھایا ہوا کہ اس کا غم آپ کی راہ میں آ رہا ہے. ماں باپ ناراض تو نہیں ہیں آپ کے، یا ناراض دنیا سے چلے تو نہیں گئے کہ ان کی ناراضگی آپ کا وبال بنی ہوئی ہے. شرک تو نہیں کر رہے کہ اللہ آپ کی طرف سے کان ہی بند کر چکے ہیں کہ جاؤ جس کو شریک بنایا اس کے در پہ جاؤ. پھر چیک کریں کون سا معاملہ ہے. اور اگر سارے معاملات ٹھیک ہے اور کوئی معاملہ نہیں ہے اور استغفار بھی کثرت سے کر رہے ہیں پھر بھی نہیں ہو رہا، پھر یہ اللہ کی تقدیر ہے. اس کی اکلوتی مثال قرآن میں ایوب علیہ السلام. ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں تھا، اللہ کے نبی تھے، استغفار بھی کثرت سے کر رہے تھے. 18 سال اللہ نے ان کا معاملہ التبا میں ڈالے رکھا. یہ ہمارے لیے مثال ہے. دوسری مثال خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. 3 سال بیمار رہے، کوئی سبب نہیں تھا دعا نہ قبول ہونے کا، مگر صحت نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ کا حکم ہے. اگر آپ کا کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے اور جو چھوٹا موٹا اس کو بھی آپ نے حل کر لیا اور آپ استغفار بھی کر رہے ہیں اور صدقات بھی کر رہے ہیں اور آپ نفل حاجت بھی پڑھ رہے ہیں اور دعا بھی مانگ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے باوجود معاملہ اٹکا ہوا ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اس پر صبر کریں. اللہ آپ کو جنت کا کوئی ایسا درجہ دینا چاہتا ہے جو آپ عمل کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے، اب اس آزمائش کے صبر سے حاصل کریں گے. تو پھر آزمائش کو ضائع نہ کریں، صبر کریں، مصیبتوں سے پریشان نہ ہوا کریں. یعنی فطری غم آنا تو الگ بات ہے نا، وہ تو آئے گا، لیکن ڈپریشن نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا. اسی لیے اللہ نے کوئی راستہ کھولا ہے. یہ مجھے پکارے، یہ مجھے بلائے، یہ مجھے یاد کرے، یہ تڑپے تاکہ میں اس پر فضل کروں. تو اللہ کے فضل پر بھروسہ رکھیں اور بس دوسروں پر نظر نہ ڈالیں. وہ ایک پنجابی فریز ہے، دوجے دی چوپڑی ویکھ کے نہ ترسا اپنا جی، رکھی سکھی کھاتے تو ٹھنڈا پانی پی. اللہ وہی کہہ رہے ہیں کہ کسی پر فضل کیا ہے تو حسد مت کرو، مجھ سے مانگ لو، میرا فضل بہت بڑا، میں دے دوں گا. ٹھیک ہے. اور اگر کسی وجہ سے اللہ نہیں دیتے تو ہم ماں باپ ہیں نا، ہم اپنے بچوں کو وہی چیز نہیں دیتے جس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے نقصان دے، پھر اللہ بھی نہیں دیتے نا سم ٹائم. جیسے وہ یاد کرے نا، وہ جو بندہ آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نام بتائیں، جس نے کہا تھا میں تو صدقات کرنے کے لیے پیسہ مانگ رہا ہوں. ہاں یاد کیا تھا نا نام، بتائیں. سالبہ بن ابی حاتب، آپ نے الٹ دیا سا اور ہا، لیکن ویسے صحیح ہے سالبہ بن حاتب. یہ دو لوگ ہیں الگ الگ، تو یہ ان میں سے ایک کا واقعہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی اور پھر اللہ نے مال دیا، تو پھر کیسے فتنے میں پڑا نا. تو بعض اوقات ہم مانگ رہے ہوتے اللہ نہیں دے رہے ہوتے، اللہ کو پتا ہوتا ہے اس سے فتنے میں پڑ جانا. جیسے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ان کی ایگزام کے دنوں میں ہم اپنے بچوں کو دیے ہوئے موبائل واپس لے لیتے ہیں نا. کیوں لے لیتے ہیں؟ گیم وہ لے کر دیے ہوتے ہیں، پی ایس پیز وغیرہ ہم لے لیتے ہیں. ہمیں پتا ہوتا ہے اگر ان کو دیے رکھیں گے تو یہ امتحانوں میں فیل ہو جائیں گے خیر سے، تو ہم ان کے دشمن تو نہیں ہیں. اور پھر لے کر بھی چھپا کے رکھتے ہیں کہ ہماری غیر موجودگی میں ڈھونڈ نہ لے. تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. جب وہ کوئی دعا نہیں سنتا نا، تو اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو پتا ہوتا ہے یہ چیز لے کے ڈوب جائے گا، اس میں اس کی سہار نہیں. تو پھر اللہ نہیں دیتے، اللہ کہتے رہنے دو، طرح نہیں دیوانی. تو لہٰذا اللہ سے مانگے، ہر چیز مانگے جو آپ مانگنا چاہتے ہیں، اور جو نہ ملے یقین رکھیں آخرت میں اللہ اس کے بدلے میں جنت کی نعمتیں دینے والے ہیں انشاءاللہ. اللہم انی اسألک من فضلک، آمین. مثل الذین، مثال ان لوگوں کی جن کو ہم ملو اٹھوائے گئے تورات، ثم پھر لم نہیں یحملوہا اٹھایا اس کو، کا مثلی مانند الحمار گدے کے، یحملو اٹھاتا ہے اسفارن بوجھ.
तौरात जिनको दी गई, हामिलीन तौरात यहूद की मिसाल गधों की तरह है। हमने उन्हें तौरात दी मगर उन्होंने तौरात को सिर्फ गधों के बोझ की तरह उठाया। जैसे आप अगर गधे के ऊपर किताबें लाद दें तो उससे कोई नफा होगा? सिर्फ बोझ है ना जो उसने उठाया। तो अल्लाह कहते तौरात जैसी अजीम किताब हमने यहूद को दी मगर यहूद ने सिर्फ उसका बोझ ढोया, उससे नफा नहीं दिया। सबसे अजीम वही की दो किताबें हैं जी, तौरात और कुरान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये दोनों किताबें अल्लाह ने खुद तहरीर फरमाई। अब उसकी कैफियत हम नहीं जानते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने इन्हें खुद तहरीर फरमाई। ये सबसे अजीम किताबें हैं। आज भी तौरात के अहकाम अल्लाह ने जिंदा किए हैं, यानी कि इंजील के जरिए भी तौरात को जिंदा किया, ज़बूर के जरिए, और कुरान एक अलहदा मुकम्मल किताब है मगर फिर भी तौरात के कुछ अहकाम जिंदा हुए। मसलन रजम, रजम का कानून इन्हीं का है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तौरात की तस्दीक फरमाई और तौरात को बहुत तवील अरसा दिया और तौरात कितनी बार भेजी। अब तौरात तो थी इनके पास मगर इन्होंने तौरात को अपनाया नहीं, अपनी जिंदगी में शामिल नहीं किया। तो हम भी तो गधे ही हैं आज। हम कुरान को एक बोझ की तरह उठाए हुए तो हैं। हमने कुरान की बिना पर तफरीक कर ली, जो जोड़ने वाली किताब है उसके बिना पर हमने फिरके बना लिए। अच्छा, कुरान के होते हुए हमने तरह तरह की बिद्दतें ईजाद कर ली। कुरान के होते हुए हमने अपने जाती नजरिए बना लिए। कुरान मजीद के होते हुए हमने अपने मनपसंद लाइफस्टाइल को अपना लिया, जो जिस तरह जीना चाह रहा जी रहा। पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया है, इस इस्लामी जमहूरिया में कुरान होते हुए माँ बाप अपनी कम उम्र बच्ची की, 18 साल से कम उम्र बच्ची की शादी नहीं कर सकते। ये लो पास हो गया, इंप्लीमेंट हो गया, और ऐसे निकाह को कलअदम करार दे दिया गया। और ये भूल गए कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई बीवियां 18 साल से कम की उम्र में उनकी शादी हुई, और आपकी बेटियों की भी हुई और कई सहाबियात की भी हुई। और इस्लाम ने इसे एज लॉ जो है वो किया है कि एज से नहीं, इसका ताल्लुक फिजिकल कंडीशन के साथ है, प्यूबर्टी के साथ है, बलूगत के साथ है। और बाप को पूरा हक है कि अपनी बालिग बच्ची की शादी करते। तो इस्लाम के कानून को गलत करार दिया ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के ऊपर क्वेश्चन मार्क डाला, फिर कहते हैं तौहीन रिसालत दूसरे करते हैं। इन्होंने क्या ये कानून पास नहीं किया कि सेकंड मैरिज नहीं कर सकता बंदा बीवी की इजाजत के बगैर? अगर करेगा तो 6 महीने कैद और 5 लाख रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। क्या ये कानून इस्लाम पर जो कुरान के अंदर बयान सूरह निसा का कानून है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है? कुरान को झुटलाना नहीं है, कुरान की तकजीब नहीं है। ये है जी गधों की तरह कुरान उठाना। वैसे पढ़ने के लिए हम 2 दिन में 5-5 पारे पढ़ लेते हैं वेले, और अमल करने के लिए अच्छा सबको पता है कानून वरासत क्या है, सबको पता है। और कितने खानदान हैं जो वरासत कभी तकसीम नहीं करते, बेटियों को बिल्कुल नहीं देते। हम सबको पता है मौत के अहकामात क्या हैं, शादियों के अहकामात क्या हैं। अभी आपके सामने जो ट्रांसजेंडर का मसला चल रहा है, क्या एक इस्लामी मुल्क में ये मसला उठना भी चाहिए था? क्या है ट्रांसजेंडर? क्या है ट्रांसजेंडर? जी, ट्रांसजेंडर वो नहीं है जो पैदाइशी नामुकम्मल लोग हैं जिन्हें हम मुखन्नस कहते हैं, हमारी उर्दू में हिजड़े कहते हैं। तो इससे मुराद ही मेल या शी मेल नहीं है कि जो बच्चे पैदाइशी जिनसी एतबार से नामुकम्मल होते हैं, वो नहीं है ट्रांसजेंडर से मुराद। ट्रांसजेंडर से मुराद ये है कि एक इंसान जो मुकम्मल मर्द है वो कहते हैं मैंने तो रहना औरत की तरह है, मुझे औरतों के कपड़े पहनना अच्छा लगता है, मुझे औरत बन के जीना अच्छा लगता है, तो उसको हक दिया जाए। और एक लड़की और वो कहती है मुझे तो लड़का बन के रहना अच्छा लगता है, मैं तो लड़कों की तरह रहना चाहती हूँ। इससे फिर ये आगे ट्रांसवेस्टाइट, यूरोप में तो गंद पड़ा हुआ है। आप कभी देखें ट्रांसवेस्टाइट के ऑपरेशन करवा कर उन्होंने दोनों तरह की बॉडीज बनवा ली। कि मर्द हैं उन्होंने आर्टिफिशियल ब्रेस्ट लगवा लिए, लड़कियां हैं तो उन्होंने आर्टिफिशियल मेल जो है वो पार्ट्स लगवा लिए। वो इतना गंदा मंजर है, उनको देखना इतना यानी कि तकलीफ दे है कि हम जैसे लोग तो उस फिजा में सांस ना ले सकें। मगर अगर ये लॉ पास होता है तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इसी का नेक्स्ट ये है कि मर्द की मर्द से शादी और औरत की औरत की शादी।
پاس ہونا نہ ہونا بات کی بات ہے، یہ سوال ایک اسلامی جمہوریہ کی اسمبلی میں اٹھا ہی کیسے؟ اور میرا کوشچن یہ ہے کہ وزارت مذہبی امور کے سارے علماء کہاں ہیں؟ کہاں ہیں سارے؟ یہ جنرل اسمبلی سے آگے پہنچا ہی کیسے؟ سب سے پہلے ایک رٹ دی جاتی ہے جو ایک بل کی شکل لیتی ہے، یہ بل کی شکل میں پہنچا کیسے؟ اس کو اتنا پروسیس ہونے کیسے دیا گیا؟ اور اتنی بڑی وزارت ہے، وزارت مذہبی امور کی اتنی بڑی وزارت ہے، وہ سارے کیا کر رہے ہیں؟ کہاں ہیں وہ سارے؟ یہ سوالات بہت اہم ہیں۔ تو بات یہ ہے، یہی مراد ہے کہ ہم نے کتاب دی یہود کو کہ اسے اپنا لائحہ عمل بنائے، کوڈ آف لائف بنائے، اس کے مطابق جئیں، اللہ کا دین قائم کریں، مگر انہوں نے کتاب کو اٹھایا تو صحیح گدوں کی طرح، اس سے کوئی نفع نہیں لے سکے۔ گدے کے اوپر آپ جو بھی لاد دیں، سونا لاد دیں، کچھ بھی لاد دیں، وہ نفع لے سکتا ہے؟ نہیں، وہ گدا ہے، وہ سب بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ ہم بھی گدے ہیں، بنے ہوئے اس ٹائم۔ ہمیں دنیا کی سب سے آخری، سب سے عظیم، سب سے محفوظ کتاب دی گئی، قرآن مجید۔ کون سی کتاب؟ جسے اللہ کہتے ہیں یہ ہدایت ہے اور یہ رہنمائی کرتی ہے اس راستے کی طرف، الی صراط العزیز الحمید، اس راستے کی طرف جو غالب بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے، کہ قرآن کے راستے پر چلو گے غالب بھی آؤ گے اور تم دنیا کی قابل تعریف قوم بھی بنو گے۔ مگر ہم قرآن کو چھوڑ کر دنیا کے ہر ازم کے پیچھے اور ذلیل ہے، اسی وجہ سے رسوا ہیں۔ تو قرآن کو اٹھانا، قرآن کو قبول کرنا صرف ایک عقیدے کی بات نہیں ہے، اسے اپنی زندگی میں لانا ہے، اپنے نظریات کو، اپنی پریکٹیکل لائف کو قرآن کے اندر ڈھالنا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو بے شک لاکھ دفعہ بیٹھ کر قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید پر نہ ایمان ہے نہ عمل ہے۔ تو گدے وہ تھے اور گدے ہم ہیں۔ ان کی مثال دے کر ہمیں بتا دیا گیا تھا کبھی قرآن کو ایسے نظر انداز مت کرنا، مگر ہم نے اسے مخصوص کر دیا یہ یہود کے لیے ہے۔ نہیں جی، جو اہل کتاب امت اپنی کتاب کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے گی وہ ایسے ہی قرار پائیں گے۔ بیسا بری ہے مثل و مثال القوم، اس قوم کی، الذین جنہوں نے کذبوا جھٹلا دیا بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو۔ بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا۔ بھئی یہود کا بھی انکار کرتے ہیں، یہود تو آج تک توریت پر ایمان رکھتے ہیں، ہے نا؟ تو کیا ہے انکار پہ؟ زبان سے تو توریت ہو رہی ہے اور عملی زندگی میں توریت کہیں نہیں، تو پھر ہم کون ہیں؟ ہم بھی تو انکار ہی کر رہے ہیں، ہم بھی تو کاذبین ہیں۔ زبان سے قرآن ہو رہا ہے، زندگیوں میں قرآن کہاں؟ زندگیوں میں تو قرآن کہیں نہیں ہے۔ نافرمان اولاد ہم ہیں، بیویاں شوہروں کی نافرمان، شوہر بیویوں کے ساتھ بدمزاج۔ سب سے زیادہ حق رکھا گیا نا گھر والوں کا، اولادوں کی تربیت میں ہم نکمے، رشتے نبھانے میں ہم نااہل، ذرا سی بات کرتا ہے ہم رشتہ توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ملکی اعتبار سے دیکھ لیں، ایک کاؤنسلر سے لے کر وزیر اعظم اور صدر تک ساروں نے ہی تماشا لگایا، پھر اس سے آگے انٹرنیشنل لیول پر دیکھ لیں۔ تو ہر اعتبار سے ہم لوگ قرآن سے دور، ہر اعتبار سے۔ بہت کم لوگ ہیں، انڈیویجولی ہیں لوگ جو جڑے ہوئے ہیں۔ علماء کا بھی بڑا جو گروہ ہے وہ قرآن سے دور، بڑا گروہ، خاص طور پر وہ گروہ جو مشہور ہے، کیونکہ شہرت پانے کا طریقہ ڈیوائڈ اینڈ رول ہے بھائی۔ شہرت پانے کا طریقہ ڈیوائڈ اینڈ رول ہے، گروہ بنا لو، اس گروہ کو اپنے پیچھے لگا لو، کیونکہ اگر آپ اپنے پیچھے نہیں لگائیں گے تو لوگ کس کے پیچھے لگیں گے؟ اگر قرآن و سنت سکھائیں گے، آپ میرے ساتھ کافی سالوں سے ہیں، آپ لوگ میرے پیچھے تو نہیں لگے، کس کے پیچھے لگ گئے؟ اللہ اور رسول کے نا، تو آپ اللہ اور رسول کے پیچھے ہی رہیں گے۔ تو مجھے تو کوئی نفع نہیں ہوگا دنیا میں، آخرت میں ہو سو ہو، دنیا میں کوئی نفع نہیں ہوگا۔ تو جنہیں اپنے محلات کھڑے کرنے ہیں، جنہیں پاورفل بننا ہے، ان کے لیے تو ضروری ہے بھائی کہ لوگ ان کے پیچھے لگے۔ وہ کیوں لوگوں کو اللہ کا بندہ بنانے لگے؟ اور یہی اسلام کا مین ٹارگٹ، یاد رکھیے۔ عمر بن علاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر کا محاصرہ کیا
پورے مصر کا تو نہیں کیا, مصر کی سرحد پر فوجیں گئیں اور بات چیت ہوئی, انہوں نے 3 آپشن رکھے, اسلام قبول کر لو, نہیں تو جزیہ دینا قبول کر لو, حکومت ہماری چلے گی, یعنی کہ حکومت تمہاری چلے گی, لا ہمارا چلے گا, یہ بھی نہیں تو جنگ ہوگی. تو مقوقس حاکم مصر تھا, نام ان کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, مقوقس ٹائٹل تھا. تو اس نے بھیجا, وفد بھیجا علماء کا, سیاست دانوں کا, ڈسکشن کرنے کے لیے, کہ جا کے پوچھو کیا مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہ ہماری تمہاری جنگ کبھی ہوئی, نہ ہم نے کبھی تمہارے معاملے میں دخل دیا, نہ ہم نے کبھی تنگ کیا, تم کیوں ہم پر حملہ کرنے آ گئے. تو عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمارے لیے اللہ کا یہ حکم ہے کہ ہم اللہ کے دین کو قائم کریں, اور ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے چھڑا کر اللہ کی غلامی میں لائیں, ہم اسی لیے آئے. تو یا تو تم لوگ مسلمان ہو جاؤ اور لوگوں کو اللہ کے دین میں لے آؤ, تو تم اور ہم بھائی بھائی. تمہیں یہ قبول نہیں تو پھر جزیہ دے کر رہنا منظور کرو, ٹیکس تو ہونا, حکومت تمہاری چلے گی, لا ہمارا چلے گا, اور ہمیں دین کی تبلیغ کرنے دو, جو دین قبول کرنا چاہے آزاد ہو, تو بھی ہمیں کوئی تم سے مسئلہ نہیں ہے. اگر تمہیں یہ دونوں باتیں قبول نہیں ہے اور تم لوگوں کو اپنا ہی غلام بنا کے رکھنا چاہو گے, اور حالانکہ اس وقت عملی طور پر مصر میں کوئی غلامی نہیں تھی, لیکن اسی طرح بے ادبی تھی نا جیسے یورپ میں, تو اللہ کا دین تو قائم کرنا تھا. تو انہوں نے کہا اگر تم یہ دونوں باتیں نہیں مانو گے اور لوگوں کو اپنے ہی غلام رکھنا چاہو گے, تو پھر ہماری تمہاری جنگ ہوگی. پھر وہ جنگ پر مانے, جنگ ہوئی, پھر مصر فتح ہو گیا. تو یہی تو ہمارا مشن ہے, لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ بنا دینا, اور اسی مشن میں ہم فیل. لہذا قرآن وظیفوں کی کتاب نہیں ہے. جتنے وظیفے آپ سے قرآن سے بیان کیے جاتے ہیں سارے جھوٹے ہیں. دعائیں ہیں اسلام میں, وظیفے تو ہیں ہی نہیں. اور نہ ہی قرآن فال لینے کی کتاب ہے نا, قرآن کو ایسے کھولو, اتنے صفحے پلٹو, اتنے لائن پڑھو, فال ملے گی. کوئی فال نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فال لی, جس کے لیے فال لی گئی, دونوں نے شرک کیا. آپ نے فرمایا جو بندہ گھر سے باہر کام کے لیے نکلا اور بچہ گونی لے کر لوٹا ہے, اس نے شرک کیا. اسلام میں فال نہیں ہے, اسلام میں تو نفل حاجت. کوئی کام کرنے لگے ہو, اہم ہے, اٹھو 2 رکعت نفل حاجت پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو, اللہ جی میرے لیے آسان کر. صدقہ دے دو کام سے پہلے, اللہ جی میں صدقہ اس لیے دے رہی ہوں میرا یہ کام ہو جائے. اور جب فیصلہ کر لو, ایک مرحلہ ہوتا ہے نا فیصلے سے پہلا, اور ایک ہوتا ہے فیصلے کے بعد. فیصلہ کر لیا, بیٹی کا رشتہ ہے, نہیں آ رہا, تو آپ نے نفل حاجت پڑھے, صدقہ کیا, اللہ نے رشتے بھیجے 2-3, اب آپ نے ایک چن لیا, اب وقت آیا کہ نماز استخارہ پڑھے, 2 رکعت نفل پڑھ کے استخارہ کی دعا پڑھے, اللہ خیر ڈال دے, میں نے یہ فیصلہ کیا ہے, خیر ڈال دے. ہم نے استخارہ کو بھی جادو بنا رکھا ہے نا. وہ استخارہ جو پروگرام آتا ہے, اسلامی جمہوریہ ہوتے ہوئے کوئی روکنے والا نہیں, ہاٹ لائن چل رہی ہے جی. وہ جیسے وہ فلموں میں فلم تھی نا, وہ انڈین بڑی مشہور بھی ہوئی تھی, تو اس کا وہ تھا کہ وہ جی جو ان کا وہ ہوتا ہے ہندو پریسٹ, دیکھی نہیں میں نے, کہانی سنی اس کی بچوں سے, وہ جی کہتا ہے منتر پڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ بھگوان بتائیں, تو بھگوان جی بتا دیتے, تو وہ کہتا ہے یہ کام یہ حل کر لو. کافی فیمس تھی. اینی ویز جو بھی تھی, وہی سلسلہ چلتا ہے یہ استخارہ چینل میں, استخارہ کا پروگرام چل رہا ہے, اور فون کرتے ہیں لوگ, جی ہم یہ کام کریں کہ نہ کریں. وہ جی 2 منٹ دیں, حضرت صاحب استخارہ کریں گے, حضرت صاحب 1-1.5 منٹ میں کہتے ہیں یہ کام کریں یا نہ کریں, اللہ نے یہ بتا دیا. بھائی کون سی ہاٹ لائن چل رہی ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے احد میں جانا ہے جنگ کرنے باہر, آپ نے کہا ہم اندر رہ کے لڑتے ہیں, صحابہ کی اکثریت نے کہا نہیں باہر جائیں گے, تب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا 2 منٹ رکو میں اللہ سے پوچھ لیتا ہوں. آپ کو تو جبرائیل نے ڈائریکٹ آ کے بتا دینا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہم انی اعوذ بک ان اکون من الجاہلین. یہ تماشا جادو بنا رکھا ہے انہوں نے. ایک صاحب کا یعنی مجھے اتفاق ہوا ملنے کا, پرانی بات ہے, اس وقت میں کالج میں تھی, میری بہن کا رشتہ ہو رہا تھا اور کچھ سیٹسفیکشن نہیں تھی, پریشان تھے ہم لوگ, والدین بھی نہیں تھے, تو ایک ذرا بڑا مسئلہ سا بنا ہوا تھا. تو ایک عزیزہ جو ہے مجھے ایک صاحب کے پاس لے گئی, تو وہ جناب کوئی تصویر گھماتے تھے اور بتا دیتے تھے. میں نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں پوچھنا. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ نا لاکھوں روپیہ لگا کر تم لوگ شادی طلاق کرا لو گے اور 200-250 روپیہ دے کے مجھ سے نہیں پوچھو گی. میں کہا جی بات 200-250 روپے کی نہیں ہے, بات یہ کہ جو کچھ آپ یہ گھمانا شمانا کر رہے ہیں نا, آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ.
تو میری उनकी काफी बहस हो गई, वो मुझ पे नाराज हुए. एनीवेज, बड़े आदमी थे, मैं नाराज तो नहीं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आप मुझे कायल नहीं कर सकते. तो अक्ल से सोचा हमने, और हमने उस रिश्ते को छोड़ दिया. फिर अल्लाह ने दूसरा भेजा, शादी हो गई, खुश है मेरी बहन अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन बात ये कि एक ड्रामा बनाया हुआ है, इस्तिखारा को जादू बनाया हुआ है. हालांकि इस्तिखारा क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी काम का फैसला कर लो तो फिर इस्तिखारा के जरिए मदद तलब करो. हर अहम काम फैसला मैंने किया, 3 रिश्ते आए, मैं अपनी बच्ची की शादी कर रही हूँ, 3 रिश्ते आए. जब रिश्ते नहीं आ रहे उस वक्त तो नफले हाजत पड़े जाएंगे कि अल्लाह मेरी बच्ची के रिश्ते भेज दे कोई अच्छे. अब अल्लाह ने भेज दिए, 3 4 6 भेज दी. अब मुझे उनमें से चूज करना है, फैसला मैंने लेना है, बर्डन ऑफ डिसीजन मुझ पर है. यही तो अमाल नामा है. अब मैं चूज करूंगी, मेरे मियाँ हेल्प करेंगे, मेरे भाई हेल्प करेंगे, हम अकल इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह से दुआ भी करते रहेंगे, अल्लाह हमें सही फैसले की तौफीक दे. अब फैसला कर लिया, हमने एक रिश्ता चुन लिया. अब वो वक्त है कि हमने डिसाइड कर लिया इनको हाँ कर देनी है. अब वो टाइम है कि मैं खड़ी होंगी और 2 रकत नफल पढ़ूंगी, इस्तिखारा की दुआ पढ़ूंगी, जिसका मतलब ही है कि अल्लाह मैं ये काम करने जा रही हूँ, अगर इसमें खैर है तो ये काम करा दे, अगर इसमें खैर नहीं है तो मुझे खैर वाले काम के पास कर दे. आपको पता है, मुझे पता नहीं. माना भी यही है. उस वक्त खड़ी होकर मैं इस्तिखारा के नफल पढ़ूंगी और दुआ करूंगी, फिर वो काम मैं कर गुजरूंगी. लिहाजा इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, किसी काम को करने के 4 मरहले. पहला मरहला है, बताएं, इरादा, नीयत कि मैंने ये काम करना है. बच्ची की शादी, बच्ची के पैदा होते तो हम शादी नहीं करते ना. आप मेरी बेटी 20 साल की हो गई, मैंने शादी कर दी, इरादा. उसके बाद है इस्तिशारा, मशवरा. अब रिश्ते आए, जाहिर मैंने इरादा शो किया, आपने बैठ करके भी, मैंने अपनी पोती ब्याह नहीं है, अब मेरे पास प्रपोजल आए, अब मेरा काम है इस्तिशारा, मशवरा करना अपने करीबियों से, अक्लमंदों से. उसके बाद फैसला, अज़म, डिसीजन मेकिंग, मैं डिसीजन लूंगी. उसके बाद है इस्तिखारा, और इस्तिखारे के बाद काम कर गुजरो, फिर जो होना है वो हो जाएगा. ये सारा कुछ करके भी काम में खराबी आई तो वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश. और आप फिर देखें, वो जो ख्वाब आ जाते हैं, फिर वो ख्वाबों के ऊपर फैसले करते हैं, फिर वो फैसले गलत होते हैं, फिर आके हमारा सर खाते हैं, हमने तो इस्तिखारा करके किया था, फिर क्यों गलत हुआ. क्योंकि अल्लाह ने तो ख्वाब का वादा नहीं किया, ख्वाब या आपके नफ्स ने दिखाया, ये शैतान साहब ने दिखाया, क्योंकि अल्लाह ने तो कोई ऐसा वादा ही नहीं किया. और इस्तिखारा की दुआएं भी रंग रंग की बनाई हुई हैं. सिर्फ 2 दुआएं हैं जो हदीस से साबित है. एक तो आप जो लंबी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी इस्तखीरुका, और दूसरी एक मुख्तसर दुआ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी परेशानी में होते तो पढ़ते, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तिरली, अल्लाह मेरे लिए खुद चुनकर अलग करके मुझे दे दे. जब आप कभी किसी मामले में फिक्रमंद होते तो आप चलते फिरते पढ़ते, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तिरली, अल्लाह खुद मेरे लिए चुन दे, अलग कर दे, डिसीजन कर दे. तो बाकी जो सारे वजीफे वो खुद साख्ता हैं जो हमने बनाए हुए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ो, ये करो वो करो. तो कुरान के मुतल्लिक हमारे अकीदा जो है वो जादू की किताब से कम नहीं है. जैसे यहूद ने तौरात को जादू की किताब बना लिया, हमने कुरान को बना लिया. कुरान से अदद निकाले जाते हैं, 786 जी बिस्मिल्लाह की कीमत है. आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. केड़ी बिस्मिल्लाह की कीमत भाई? आपको किसने ये बताया कि अलिफ की कीमत इतनी है और बे की कीमत इतनी, जो नंबर्स लगाए हुए, क्या मतलब है? कहाँ से आए ये इल्म आपके पास? ना कुरान में है ना हदीस में है. यहूद की पैरवी में, इसे इल्मुल आदात कहते हैं, इल्म जफर भी कहते हैं. यहूद में आया, यहूद से देखा देखी हमने लिया. और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया इल्म जफर क्या है, आपने फरमाया एक नबी को इल्म दिया गया था, फिर उठा लिया गया. तो जो इल्म नबी के बाद उठा लिया गया, उनकी उम्मत से वापस ले लिया गया, आपने उसमें इन्वॉल्व होकर आधा अधूरा पढ़कर क्या करना. और फिर ये सारे इनके तलीसम इसी पे चलते हैं. अम्मी का नाम बताओ, अपना नाम बताओ, फिर उसके आदात निकालते हैं, फिर बैठकर जमा तकसीम करते हैं, फिर कहते हैं फलाना चोर है, फलाना जादूगर है. और सारे एस्टिमेट होते हैं और अक्सर औकात गलत होते हैं, और खानदानों में फूट डलवाते हैं. हम अल्लाह से ज्यादा सियाने हैं ना, हम समझते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. तो कुरान जादू की किताब नहीं है. कुरान के तावीज बना बना कर पहने जाते हैं. कुरान तो खुद सबसे बड़ा तावीज है जी. तावीज का क्या मतलब है? हिफाजत देने वाला ना. सबसे बड़ी हिफाजत तो कुरान मजीद खुद है. आप कुरान पे चलना शुरू कर दें, अल्लाह आपके मुहाफिज रख देगा. और जिसके लिए अल्लाह ने नहीं बचाना तो नहीं बचाता है कि नहीं. ऐसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर रहे थे, सुराका बिन मालिक बिन जाशिम आपके पीछे था,
آپ کے گھوڑے کے پیر دھسے زمین، سوری اس کے گھوڑے کے پیر دھسے زمین میں، 3 بار ہوا. تیسری دفعہ اس نے یعنی کہ فال لی نا آپ صلی اللہ علیہ، اچھا فال کا بھی آپ دیکھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس نے اب پا لیا، پیچھا کیا، اس کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھس گئے تھوڑے سے، کھینچ کھانچ کے باہر نکالا، پھر فال لی، ٹھیک ہے، فال نکالی، فال بھی نہیں میں آئی، پھر تعقب کیا، پھر اس کے گھوڑے کے پیر جو ہے وہ آدھی آدھی ٹانگیں تقریباً دھس گئی، پھر کھینچ کھانچ نکالا، پھر چلا پیچھے اور فال لی، پھر نہیں میں آئی، پھر پیچھے چلا، پھر گھوڑے کی یعنی کہ آدھی سے زیادہ ٹانگیں دھس گئی. وہ خود کہتے ہیں، بعد میں سراقہ مسلمان ہو گئے تھے تو وہ خود کہتے ہیں کہ میرے دل نے کہا نہیں یہ اللہ کی طرف سے. تو پھر آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، اور اب گھوڑا نہیں نکال سکتے تھے نا، وہ پورا ہی دھس گئی تھی اس کی ٹانگیں، تو پھر کہا کہ آپ میرے لیے دعا کرے، پھر گھوڑا بھی اللہ نے نکال دیا خود ہی، اور گھوڑا نکل آئی یعنی خود ہی، اور پھر امان نامہ بھی لکھوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ میں تمہارے ہاتھ میں کس طرح کے کنگن دیکھ رہا ہوں، جو عمر کے دور پہ پورا بھی ہوا. مدد بھیجی اللہ نے، غارے سور میں جب چھپے ہوئے تھے تب بھی مدد بھیجی، جب وہ باہر آ گئے تھے. طائف میں مدد نہیں آئی، طائف میں پورا ہجوم تھا، وہ آپ کو مار رہے تھے، آپ کو اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ کے جوتوں سے خون بہ کر باہر آیا، آپ کے خون کی وجہ سے آپ کی جوتے آپ کے پیروں میں جم گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طنز بھی کر رہے تھے، تو کیسا نبی ہے، یہ جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا کہ وہ کہتے تو کیسا نبی ہے کہ تیرا خدا تیری طرف آنے والے پتھر بھی ہم پہ نہیں لوٹا سکتا، ایسے بے بس نبی پر ہم ایمان نہیں لائیں گے. مدد نہیں آئی، کیونکہ مدد اللہ صرف تب کرتے ہیں جب معاملہ بگاڑ کی آخری حد تک آ رہا ہو. یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت پکڑے جاتے تو وہ قتل کر دیتے، اور آپ کا جینا ابھی ضروری تھا. باقی کام کے دوران جو رکاوٹیں ہیں وہ آئیں گی، وہ آئیں گی. اللہ نے ان کو یہ طاقت نہیں دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار سکتے، یہ طاقت نہیں. باقی دین کی راہ میں آزمائش وہ تو جھیلنی پڑے. اللہ نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ پھولوں کا راستہ ہے. یاد کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تو ورقہ بن نوفل نے کہا کاش میں آپ کی مدد کر سکتا اور میں جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دیتی. آپ حیران ہو گیا، آپ نے کہا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو کہنے لگے ہاں، دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں اٹھا جس نے یہ پیغام پیش کیا اور اس کی مخالفت نہ کی گئی. تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دین کی راہ میں کام کرنا پڑے گا، اور یہ کام ہم نے ہی کرنا ہے، یہ کرنے کے لیے فرشتے نہیں اترے. یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا ذمہ، اور اس کام میں مصیبتیں آئیں گی، یہ کوئی پھولوں کا بستر نہیں ہے. اور اگر ہم قرآن کا اپنی زندگی میں عمل دخل شامل نہیں کرتے، قرآن کو ہم اپنی اخلاقی کتاب کی حیثیت سے، عملی بک کی حیثیت سے، کوڈ آف ایتھک کی حیثیت سے نہیں اپناتے، تو پھر ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا. ہماری مثال گدھوں کی طرح ہے جن پر قرآن لاد دیے گئے. اب یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے ہم اشرف المخلوقات انسان بنتے ہیں یا کہ ہم ایک گدھا بننا پسند کرتے ہیں. ہاں، گدھا بن کے جی لیں تو زندگی میں مزے ہیں، مگر آخرت میں کچھ نہیں. اللہ کے بہترین بندے بن کر جیئیں گے، کیونکہ بہترین لوگ کون ہیں؟ جو قرآن پڑھتے، قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن سیکھتے، قرآن سکھاتے ہیں. تو قرآن کیوں سیکھتے ہیں، کیوں سکھاتے ہیں؟ تاکہ قرآن پر عمل کر سکیں، قرآن سے جڑے رہ سکیں. تو اگر وہ قرآن پر عمل کرتے ہیں تو تکلیفیں آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، مصائب آئیں گی، لیکن آخرت میں آسان. چوائس ول بی یورس. وہ اقبال کہتے ہیں فیصلہ تیرا تیرے ہاتھ میں ہے دل کے شکم. ٹھیک ہے نا؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. کون ہے جی ظالم؟ جو اہل کتاب ہو کر کتاب کے ساتھ نا انصافی ہے نا. تو یہود کو ظالم کہا کیونکہ انہوں نے کتاب کو نظر انداز کر دیا، پس پشت ڈال دیا. تو پھر ہم سب سے بڑے ظالم ہیں. یہود کے پاس تو پوری کتاب ہی نہیں، اور ایت تو بہت حد تک بدلی جا چکی. ہمارا قرآن تو ایز اٹ از ہے ہمارے پاس، اور قرآن کے ساتھ ہمارے پاس ایک ایسا خزانہ ہے جو دنیا کی کسی امت کو کبھی نصیب نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سیرت. دنیا کی کوئی امت اپنے نبی کی زندگی کے حالات نہیں لا سکتی سوائے ہمارے. ہمارے پاس آپ کی زندگی کے پورے حالات موجود ہیں. آپ کیا کھاتے تھے، کس طرح کھاتے تھے، آپ رفع حاجت کیسے کرتے تھے، آپ بیویوں کے ساتھ ٹائم کیسے گزارتے تھے، ہر بات ہے ہمارے پاس. اور
کوئی قوم اپنے نبی کا ایک قول پیش نہیں کر سکتی. یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قول نہیں لا سکتے, عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول نہیں لا سکتے جس پر وہ حلف اٹھا سکیں کہ یہ ہمارے نبی کا قول. ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لفظ ریکارڈیڈ ہے, یہاں تک کہ یہ بھی ریکارڈیڈ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے یا نہیں, اس میں کنفیوژن ہے. اور یہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگائی جا رہی ہے یہ آپ کی بات ہی نہیں ہے. یعنی کہ حدیث کی 3 بڑی قسمیں ہیں نا, ایک اوتھینٹک ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے الفاظ ہے, دوسری ضعیف ہے شاید نہیں, اور پرسنٹیج بھی بتائی گئی ہے کہ اتنے پرسنٹ ہے شاید اتنے پرسنٹ نہیں, اور تیسری قسم وہ روایتوں کی ہے جنہیں موضوع کہا جاتا ہے کہ یہ وہ روایتیں جو گھڑی گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نہیں. اتنا کلیئر ہمارے پاس خزانہ ہے, اور یہ خزانہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں, کسی امت کے پاس نہیں. تو ہمارے پاس تو کوئی ایکسکیوز ہے ہی نہیں, کوئی ایکسکیوز نہیں. استاد ہو تو صفا کے ٹیچر کو دیکھ لو کیسے پڑھاتے, کیسے تربیت کرتے. مصیبتوں میں ہو تو مکہ میں تبلیغ کرنے والے مبلغ کو دیکھ لو, کن مصیبتوں کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں. غربت کا شکار ہو تو مدینہ آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غربت کے 6 سال گزارے وہ دیکھ لو کیسے گزارے. 1 سے زائد بیویاں ہیں تو دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں. اگر تم بیویاں ایسے شوہر کی ہو کہ یعنی تمہارے شوہر نے 1 سے زیادہ شادیاں کی تو امہات المومنین کو دیکھو. اگر ستیلے بچے ہیں تو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سارے بچوں کو جو ہے سرپرستی دی. جو آپ کی بیویاں تھی, کئی تھی جن کے پہلے شوہروں سے بچے تھے, فار ایگزامپل ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو کیسے ان بچوں کو آپ نے سرپرستی دی, کیسی پرورش کی ان سے, کیسی محبت کی ان سے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بچے سب مسلمان ہوئے, آپ کی محبت تھی نا. اگر جج ہو تو دیکھو مسجد نبوی میں بیٹھ کر کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے دیے اور کسی کی پسند و ناپسند کی پرواہ نہیں کی. اگر فوجوں کے کمانڈر ہو تو دیکھو بدر میں, احد میں, خندق میں کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کی قیادت کی اور اپنی فوج کی غلطیوں کے باوجود ان کا مورال ڈاؤن نہیں ہونے دیا. کیا قوت تھی. اگر سیاست دانو تو دیکھو نا, مدینہ میں بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا سیاست کا ماڈل ہمارے سامنے رکھا. وہ ہے سیاست. کون سی مثال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ہمیں نہیں ملتی. کون سے احکامات ہیں جن کی تفصیل ہمیں آپ سے نہیں ملتی. بس بات یہ ہے کوئی لینا تو چاہے, کوئی قبول کرنے کو تیار ہی نہیں. وہ اقبال کہتے ہیں نا, ہم تو مائل با قدم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے راہ روئے منزل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں, جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ماڈل ہمارے پاس موجود ہے. قرآن مجید اپنی پوری اتھینٹسٹی کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدایت نامہ احادیث کے نام پر ہمارے سامنے موجود ہے. جب یہ سب کچھ موجود ہے تو پھر ہم گمراہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا. اس لیے تو ہمیں واپس پلٹنا ہے, اور واپس پلٹنے کا ایک ہی راستہ ہے, اللہ کی رسی کو پھر مضبوطی سے تھام, ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا. یہ جو آپ سیاسی انتشار پاتے ہیں, یہ جو آپ معاشی زوال پاتے ہیں, یہ جو آپ معاشرتی مسائل پاتے ہیں, ان سب کا حل پھر قرآن میں ہی اور کہیں نہیں ملتا. اللہ کہتے ہیں کل کہہ دیجئے یا ایھا الذین ھادوا, اے لوگوں جو یہودی بنے بیٹھے ہو. آپ کیا بنے بیٹھے ہیں؟ کوئی بریلوی ہے تو کوئی وہابی ہے تو کوئی اہل حدیث ہے. مسلمان کہاں پر ہے؟ یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہے. اے وہ لوگوں جو یہودی بنے بیٹھے ہو, مسلمان تھے تم, یہودی بن گئے. ان اگر زعمتم, گھمنڈ ہے تمہیں, کیا زوم ہے تمہیں, کیا سمجھتے ہو تم, انکم, بے شک تم, اولیاء, دوست ہو, للہ, اللہ کے, من دون الناس, اللہ دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر,
اے وہ لوگوں جو مسلمان سے یہودی بن گئے، تمہیں یہ بڑا گھمنڈ ہے کہ تم اللہ کے پیارے ہو، اللہ کے دوست ہو، باقی لوگ نہیں ہیں۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یاد آیا بقرہ کا بیان؟ کیا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بقرہ میں؟ طلبگار نہیں، دعوے دار۔ طلبگار اور دعوے دار، طلبگار تو ہم بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان سے کہو کہ اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے تو پھر موت کی تمنا کرو، پھر موت کی تمنا کرو، لیکن وہ کبھی تمنا نہیں کریں گے۔ قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين۔ اگر تمہارا یہ کہنا سچ ہے کہ آخرت کی جنت صرف تمہارے لیے ہے، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے، تو موت کی تمنا کرو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کرو۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرے، کیونکہ انہیں پتا انہوں نے اعمال آگے کیا بھیجے۔ ان میں سے ہر ایک کیا چاہتا ہے؟ 1000 سال کی عمر۔ وَوَامْ ہوا بِمُزَحْزِحِ أَن يُعَمَّرَ، عمر کا مل جانا انہیں عذاب سے بچانے والا نہیں۔ وہی بیان یہاں پر اللہ کہتے ہیں وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، کبھی تمنا نہیں کریں گے موت کی، کبھی۔ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کیونکہ وہ جانتے ہیں انہوں نے کیا اعمال آگے بھیجے ہیں، اچھی طرح پتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو جانتا ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ کہتے ہیں نا اللہ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَحَدٍ أَلْفٍ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے اسے 1000 سال کی زندگی مل جائے۔ تو یہاں بھی اللہ وہی بیان کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو تو پھر موت کی تمنا کرو نا، کیونکہ ایک دوست اپنے دوست کے پاس پہنچے گا تو وہ کیا کرے گا؟ خوش ہوگا، اس کو اعزاز دے گا، اس کا استقبال کرے گا، تو پھر جنت سے بڑھ کر کیا ہے نا؟ لہٰذا یاد کریں کہ احد کی جنگ میں جب بہت مشکل وقت تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جنت لو۔ تو ایک صحابی کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں اور وہ کھا رہے تھے، رکے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان سب کے لیے ہے؟ آپ نے کہا ہاں، تو انہوں نے کھجوریں پھینک دی اور کہنے لگے میں اتنا بھی انتظار نہیں کر سکتا کہ میں یہ کھجوریں کھا لوں، مجھے اتنا بھی اپنی اور جنت کے درمیان فاصلہ گوارا نہیں۔ اور پھر انہوں نے جنگ شروع کی اور شہید ہو گئے۔ زیاد بن سکن جو آئے تھے، زید بن سکن یا زیاد بن سکن، نام میں تھوڑا سا اختلاف آتا ہے، زیادہ تر زید بن سکن بیان کرتے ہیں، جو ان ساری صحابی 5 دوسرے ساتھیوں کے ساتھ آئے تھے بہت ہی خبر لینے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو میرے بچاؤ میں، میرے دفاع میں اپنی جان قربان کرے اور بدلے میں جنت لے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ صرف جنگ کے شرکاء کے لیے کہ ہمارے لیے بھی؟ آپ نے کہا سب کے لیے۔ تو وہ 6 کے 6 انصاری جو ہے جنگ میں شریک ہوئے، 6 کے 6 شہید ہو گئے، کیونکہ انہیں یقین تھا جنت ملے گی نا، یقین تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے دعا کر کے نکلے تھے کہ اللہ جی میں شہادت چاہتا ہوں، اور شہادت کی راہ میں خود ہی رکاوٹ ہوں۔ ان کا روب اتنا تھا نا، کوئی مقابلے پہ نہیں آتا تھا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جب ابتدا ہوئی تو سب سے پہلے شیبہ آیا تھا اور وہ مارا گیا، ابو طلحہ، سوری، پہلے ابو طلحہ آیا تھا، ابو طلحہ مارا گیا، پھر ابو طلحہ کا بھائی شیبہ آیا۔ ابو طلحہ کی عمر تھوڑی زیادہ تھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیا، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا، تو پھر اس کا بھائی شیبہ آیا، تو وہ کہنے لگا کہ ابو طلحہ مارا گیا کیونکہ وہ بوڑھا تھا اور علی جوان تھا، تو یہ تم زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم لوگ بڑے پہلوان ہو میرے مقابلے پر؟ تو یہ مبارزت ہوتی تھی نا، 1 to 1 مقابلے ہوتے تھے پہلے، تو اس کے اس مطالبے پر پھر علی بڑے آگے، لیکن حمزہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیبہ بوڑھا تھا اور علی جوان تھے، اب یہ جوان اور میں بوڑھا ہوں، میں اپنے گھر سے یہ قسم کھا کر نکلا ہوں کہ یا تو میں کافروں کا زور ہمیشہ کے لیے توڑ دوں گا یا میں شہادت حاصل کروں گا۔ اور میں نے جس دن سے جنگ شروع ہوئی ہے میں نے کھانا نہیں کھایا، 3 دن ہو گئے تھے نا، یہ 3را دن تھا، یہ پہنچے ہوئے تھے، نکلے تھا لشکر، تو کہنے لگے جب سے ہم مدینہ سے روانہ ہوئے میں نے کھانا نہیں کھایا، میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ اب یا تو فتح کاملہ حاصل ہوگی اور یا میں جنت میں کھاؤں، تو مجھے جانے دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں خوشخبری بھی دی، آپ نے ان کا ماتھا چوما، کہا جائیں چچا دین کی مدد کیجئے،
اب میری آپ کی ملاقات قیامت کے دن لواء الحمد کے نیچے ہوگی. تو یہ اشارہ تھا کہ آج آپ شہید ہو جائیں گے. اب دیکھیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعی شوکت یہ تھی کوئی سامنے ٹکتا نہیں تھا, کوئی نہیں ٹکتا تھا. جب شیبہ کے سامنے حضرت حمزہ آنے لگے, حضرت حمزہ کو دیکھا, اور یہ ریکارڈ میں آپ کو سنا رہی ہوں, کہانی نہیں سنا رہی. ابو سفیان نے کہا کہ حمزہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے, تو شیبہ اس کو نا اپنے پیچھے لگا کر لشکر کی طرف لیا, تو ہم اسے گھیر کر مار ڈالے. لیکن شیبہ خود تو مرا ہی مرا, اور یہ بھاگا, حضرت حمزہ پیچھے آئے تو 10 افراد کا ٹولہ بھیجا, گروپ بھیجا واریئرز کا ابو سفیان نے. 10 کے 10 حضرت حمزہ کیا تو شہید ہوئے. اس کے بعد پھر عام جنگ شروع ہوئی. کہنے کا مقصد یہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں, اور جو دین کی نصرت کرتا ہوا مرے گا وہ جنتی ہے. تو وہ موت کے طرفدار تھے. اور آپ یہ دلچسپ بات دیکھیں کہ وہ انہیں مارنے کی ضرورت کسی میں نہیں تھی, واقعتاً نہیں تھی. اللہ نے دعا قبول کی, اور وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تب مسلمان نہیں تھے, انہوں نے چھپ کر حربہ پھینکا. اور وحشی خود بعد میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے چھپ کر پھینکا تو حمزہ جو ہیں وہ حربہ ان کو لگا, ناف کے قریب پار ہو گیا ناف سے, تو انہوں نے پلٹ کر میرے طرف قدم بڑھائے, اور میں نے کہا میں تو مارا گیا. لیکن راستے میں وہ کھڈے کھودے ہوئے تھے نا ابو عامر نے, تو ایک گھڑے میں گر گئے. تو کہتے ہیں میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں پاس جاؤں, میں کچھ دیر وہیں دبکا رہا. جب مجھے لگا کہ حمزہ مر گئے ہوں گے تو میں اٹھا, میں نے کچھ چھوٹے پتھر پھینکے کہ ان کی اگر موو کرے تو میں نیچے نہ اتروں. تو جب موو نہیں کیا اور یقین ہو گیا کہ حمزہ مر گئے ہیں, تو تب پھر جا کر جو ہے ان کو اطلاع دی ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس وقت وہ بھی مسلمان نہیں تھی. پھر آپ کو پتا وہ ناک کان وغیرہ کاٹے, جو بھی وہ ان لوگوں کی جاہلیت تھی. مگر یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں مسلمان ہو گئے, اور ان پر کوئی بات کرنے کی ہماری اوقات نہیں. میں آپ کو بتانا یہ چاہتی ہوں, جسے یہ پتا ہونا کہ جنت ہے آگے, اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے, اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے. وہ یوں نہیں بیٹھتا گھبرا کر ڈر کر کونوں میں, جنگ کے وقت بھاگتا نہیں, وہ سامنے ہوتا ہے. اور خدیج اور رافع کا قصہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں لڑکے تھے, 13-14 سال کے لڑکے تھے, اور جنگ میں آنا چاہتے. تو جو رافع تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قد وغیرہ دیکھ کر بچوں کو نکال رہے تھے کہ بچے نہیں جائیں گے, تو رافع انگوٹھوں کے بل کھڑے ہوئے. خدیج اس سے پہلے ریجیکٹ ہو چکے تھے, تو رافع انگوٹھوں کے بل کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی, آپ نے کہا اچھا چلو تم چلو, جذبہ دیکھ کر. تو پھر خدیج اپنے والد کے ساتھ آئے. آپ دیکھیں باپ اپنے بیٹے کی سفارش کر رہا ہے, کس بات کے لیے؟ جنگ میں جانے کے, موت کے منہ میں جانے کے. تو وہ کہنے لگے خدیج کہ ان کے والد نے کہا کہ خدیج کہہ رہا ہے کہ اس نے جو طریقہ اختیار کیا میں وہ تو نہیں کر سکتا, لیکن آپ نے اس کو اجازت دی, میں اس کو کشتی میں ہرا دیتا ہوں ہمیشہ, تو آپ مجھے اجازت دیں, میں اگر اسے کشتی میں ہرا دوں تو مجھے بھی جنگ میں جانے کا موقع دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا یعنی اجازت دے دی کشتی کی, اور واقعی خدیج جو تھے انہوں نے رافع کو ہرا دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیج کو بھی جنگ میں جانے کی اجازت دی. یعنی آپ جذبے کیا لیول دیکھیں, اور ایک باپ کس بنا پر اپنے بیٹے کو موت کے منہ میں دھکیل رہا ہے. جنگ میں کوئی پتا تو نہیں زندہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, کیا سبب ہے؟ کیونکہ یقین ہے میرا بیٹا جنتی ہو جائے گا. جنتی ہونے سے بڑی کیا بات ہے؟ تو جنہیں پھر یقین ہوتا ہے نا کہ اس عمل کا نتیجہ جنت ہے, انہیں پھر تکلیف نہیں ہوتی. یہ جو بات ہے نا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں تھے, جو حالات پیش آ رہے تھے پوری طرح صبر کے ساتھ تھے. کیوں تھا صبر ان کو؟ کیونکہ انہیں پتا تھا جو ہو رہا ہے وہ تو میں روک نہیں سکتا, نتیجہ جنت. تو جن کی نظر نتیجے پر ہوتی ہے وہ پھر کام ڈاؤن رہتے ہیں, کیونکہ جو ہونا ہے وہ ہم روک نہیں سکتے, موت کا وقت ہم بدل نہیں سکتے, آزمائش جو لکھی ہے ہم پلٹ نہیں سکتے. ہاں نتیجہ جنت ہے تو پھر کوئی خسارے کا سودا نہیں. اگر نتیجہ جنت ہے تو کوئی سودا خسارے کا سودا نہیں. یہی بات اللہ کہہ رہے ہیں, اگر تم سچے ہو اپنی بات میں تو مر جاؤ نا, پھر مرنے کی آرزو کرو, جیسے حمزہ نے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے رافع و خدیج جیسے بچوں نے کی, اور خدیج کے باپ نے کی کہ اپنے بیٹے کے لیے وہ کیا مانگ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, جنگ میں جانے کی اجازت, کیونکہ انہیں پتا تھا اگر میرا بیٹا مارا گیا تو جنتی. احد میں جب نوجوانوں کے قدم اکھڑے اور وہ گھروں میں آئے تو ماؤں نے کس چیز کی طرف واپس دھکیل دیا, بہنوں نے کس چیز کی طرف واپس دھکیل دیا؟ موت کی طرف. اور یہ لفظ تھے خواتین کے جو تاریخ میں ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے تو تم کیوں زندہ آ گئے, تم بھی وہیں مر گئے ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا سن کر تم میدان چھوڑ کر آ گئے. پھر انہیں ریئلائز ہوا ہم سے غلطی ہو گئی. کس چیز کی طرف بھیج رہی تھی؟ موت کی طرف بھیج رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا اس موت کے نتیجے میں جنت میں. تو جنہیں یقین ہوتا ہے نا
وہ پھر جنت کا سودا ہر قیمت پر کرتے ہیں، ہر قیمت پر کرتے ہیں. اور جن کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے جنت کا ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے، اصل میں ہمارے اعمال کے نتیجے میں آگے جہنم تیار ہے، وہ پھر موت سے ڈرتے ہیں. انہیں موت نہیں چاہیے، ان کا بس نہیں چلتا، وہ آب حیات پی. تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے. لٹمس پیپر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کل فرما دیجئے ان الموت، بے شک وہ موت، الذی جس کے لیے تفرون تم بھاگتے ہو، فرار اختیار کرتے ہو، منہ اس سے، فإنہ بے شک وہ ملاقیکم مل جائے گی تم سے. جس موت سے تم بھاگے پھر رہے ہو نا، ایک دن وہ تم سے آن ملے گی. زندگی بڑھانے کے طریقے اختیار کرتے ہیں نا یہود، پہلے ٹونے ٹوٹکے کرتے تھے، اب سائنس کا استعمال کرتے ہیں. ہمارے بھی لوگ بڑا کچھ کرتے ہیں نا، جیسے کوئی سیاستدان جو ہے جی وہ کھاتا ہی صرف مچھلی ہے نا. ایکٹرز کا بھی ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، اپنی عمر کم کرنے کے لیے کیا کیا ٹوٹکے نہیں کرتے اور کیا کیا ڈرامے نہیں کرتے. لیکن بات یہ ہے کہ موت فائنلی تو آ کر ملنی ہے. مخلوقات میں یعنی انسانوں اور جنوں میں جن کو موت آتی ہے، ان مخلوقات میں سب سے طویل عمر شیطان کی ہے. میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکی ہوں. پر ایک دن تو اس نے بھی مرنا ہی ہے نا. اس نے مانگ لی تھی نا اللہ سے، آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت پر اس نے مانگ لی تھی اللہ سے زندگی، پتہ ہے آپ کو. تو سب سے طویل عمر مرنے والی مخلوقات کو اس نے پائی ہے. فرشتے اس میں آپ نے شامل نہیں کرنے، فرشتوں کو موت نہیں آتی. فرشتے مریں گے اینڈ آف ٹائم کے ٹائم، قیامت کے وقت. تو یہ جو ہم عام مخلوقات ہیں جو پیدا ہوتی اور مرتی ہیں، ان میں سب سے طویل العمر شیطان ہے، ابلیس ہے. لیکن یہ بھی دراصل اس کی سزا ہے. اللہ ورکس ان مسٹیریس ویز. اللہ نے خود اس کے منہ سے وہ طلب نکلوائی اور اسے طویل عمر دی تاکہ اس کے گناہ طویل ہوں. اس سے سرکشی کی بنیاد رکھی ہے. وہ سارے سرکشوں کا بوجھ سر پہ لے کے جہنم میں جائے گا. یہ بھی اللہ کا طریقہ ہے. وہ عظیم ہے، اس کے کام بھی عظیم. تو اللہ فرماتے ہیں موت سے بھاگ رہے ہو، موت تو تمہیں آن ملے گی. جب اللہ کو حکم آئے گا موت آ جائے گی. ثم پھر تردونا تم لوٹائے جاؤ گے الی عالم الغیب والشہادہ، اس رب کی طرف جو غیب و حاضر کا جاننے والا ہے. ہر عمل کرتے ہوئے یاد رکھیں اللہ ظاہر کا جاننے والا ہے، باطن کا جاننے والا ہے، حاضر اور غیب کا جاننے والا. تو وہ تو پھر حساب لے گا. جو میں نے تنہائی میں عمل کیا جس سے آپ سب واقف نہیں ہیں، وہ تو واقف ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ وہ تمہیں اطلاع دے گا بما کنتم تعملون، ان سب اعمال کی جو تم کرتے ہیں. پھر وہ تمہارے سارے اعمال تمہارے سامنے رکھے گا. یہ ہیں تمہارے اعمال، یہ سب کچھ تم کر کے آئے ہو. اب بتاؤ کیا پلی ہے تمہارے پاس؟ اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو کتنی بھی لمبی زندگی مل جائے فائنلی مرنا ہے. کتنی بھی لمبی زندگی مل جائے فائنلی مرنا ہے. اور مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے ہر عمل کا جواب دینا. ہر عمل سے مراد ہر عمل. کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کا جواب دیے بغیر ہماری نجات ہو جائے. تو پہلی بات تو اس کی دعا ہے، آپ کو پتا ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دے اور پردہ پوشی فرمائے. جس سے اللہ نے جواب طلب کر لیا وہ تو پکڑا گیا. تو اللہ رب کریم ہمیں پاک کر دے، ہمیں معاف کر دے. دوسرا اس کے لیے اپنی حد تک تو کوشش کرے نا بچنے کی. جو چیزیں چھوڑ سکتے ہیں وہ تو چھوڑے. بے پردگی چھوڑ سکتے ہیں، وراثت کے قوانین اپنا سکتے ہیں، رشتے توڑنے سے باز آ سکتے ہیں. بہت کچھ ہے ہمارے ہاتھ میں جو ہم کر سکتے ہیں. تو جو کر سکتے ہیں وہ کریں. سبب کیا ہے؟ تاکہ ہم قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں. دنیا کی کامیابی اور دنیا کی ناکامی یہ عارضی باتیں ہیں. بعض اوقات جو حق پر ہوتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے. گھروں کے معاملات کو دیکھ لیں، بڑی باتیں کیا کرنی. گھر میں دو لوگ ہیں، لیٹ سپوز ساس بہو ہیں یا دیورانی جٹھانی ہے، ایک نے زیادتی کی اور وہ مان ہی نہیں رہی. تو جھگڑا ختم کرنے کے لیے جس کا قصور نہیں ہے وہ کہتا ہے اچھا چلو مجھ سے غلطی ہوگی، ختم کر دو. اب بظاہر تو بات یہ ہے کہ بھئی قصور نہ ہونے کے باوجود تم نے معافی مانگ لی یا تم جھک گئے،
لیکن اللہ کے ہاں جو مقام لکھا گیا وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں نا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ حق پر ہوتے ہوئے صرف جھگڑا ختم کرنے کے لیے جھک کر صلح کر لے، میں اسے جنت کے وسط میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر آپ کو کیا چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ اگر ایک عارضی جھکاؤ سے مجھے جنت ملتی ہے تو کیا جاتا ہے میرے باپ کا یا میرا؟ لڑ کے بھی کون سا تمغہ حسن کارکردگی مل جانا ہے نا؟ اگر ایک نے 2 سنائی میں 4 سناؤں، اس سے بھی کیا ہو جائے، کچھ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو بہتر نہیں کہ ہم جنت کا سودا کریں، ہم بات کو نظر انداز کریں۔ یہ نبیوں کی سنت ہے نا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی سامنے ہے تو کیا کہا، لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سے آج سوال بھی نہیں کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی سامنے آئے تو آپ نے بھی یہی کہا، میں وہی کہوں گا جو یوسف نے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سے آج سوال بھی نہیں کروں گا، کیا کیا تم نے میرے ساتھ، جاؤ دفع کرو معاملہ۔ بہت سارے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، کسی کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، کسی کے کام آ سکتے ہیں، کسی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھے، کیا پتا کون سی نیکی اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، کیا پتا کس ریزن سے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو کوششیں کریں اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں معاف کرے۔ دنیا میں تو جو چل رہا ہے اس میں بھی آسانی مانگے، میں نہیں کہتی نہ مانگے۔ اللہ نے کہا نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی بھی آسانی مانگے، مگر بعض اوقات کچھ چیزیں اللہ نے لکھ دی ہوتی ہیں تقدیر میں، تو کوئی بات نہیں، پھر کوئی بات نہیں، دنیا تو عارضی ہے، آخرت میں اللہ رسوائی سے بچا۔ تو ایک دن اللہ کی طرف جانا ہے اور ہر چیز کا جواب دینا، اس دن کی تیاری کریں۔ اللہ فرماتے ہیں ومن خاف مقام ربہ جنتان، آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں سورہ رحمان، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں۔ ومن خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس وجہ سے اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات سے منع کر لیا، اس کے لیے جنت۔ اور پھر بقرہ میں تو آپ پڑھ آئے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اے لوگوں اس دن سے بچو جس دن کوئی شخص کسی شخص سے کام نہیں آئے، نہ سفارش قبول کی جائے گی، نہ جرمانہ قبول کیا جائے گا، نہ مجرموں کو مدد ملے گی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ما ادراک یوم الفصل ثم ما ادراک یوم الفصل یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ تمہیں کیا پتا فیصلے کا دن کیا ہے؟ ہم پھر کہتے ہیں تم نہیں جانتے فیصلے کا دن کیا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب کوئی کسی کے ذرہ برابر کام نہیں آ سکے گا اور سارے فیصلوں کا اختیار صرف اللہ کو ہوگا۔ تو پھر اللہ پر نظر گاڑ لیں اور اللہ کو راضی کرنے کا کام کریں اور اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں تاکہ قیامت کے دن کی رسوائیوں سے ہم بچ جائیں۔ باقی دنیا میں جو نصیب میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے۔ وہ میر درد کا شعر ہے، جو لکھی قسمت میں ذلت ہو سو ہو، خط پیشانی کوئی کیوں کر مٹائے۔ تو جب کوئی آزمائش آنی ہوتی ہے پھر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان سے نہ گھبرایا کرے۔ ہاں اللہ سے مدد مانگے، آسانیاں ضرور مانگے، اللہ سے کبھی آزمائش مت مانگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سے آسانی طلب کیا کرو، آزمائشیں مت مانگو، اللہ سے امن مانگو اور جنگ کی طلب نہ کرو۔ ہاں اگر جنگ مسلط ہو جائے یا آزمائش آ جائے تو صبر کرو۔ تو اللہ سے آسانی مانگے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آئے تو پھر صبر سے کام لیں۔ اور صبر کیسے ملے گا؟ دعا کرنے سے۔ اور دوسرا کیا کریں؟ اللہ نے کیا کہا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں، بار بار جتنی بار دل بے قرار ہو کھڑے ہوں، نفل حاجت پڑھیں، بار بار پڑھیں، بار بار کریں۔ کرتے ہیں کہ نہیں فون ایک دوسرے کو، پریشان ہوتے ہیں بار بار فون کرتے ہیں، منٹ بعد فون کرتے ہیں اور اگلا کچھ نہیں کر سکتا۔ فرض کر لیں وہ آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کی والدہ ہیں، پوری طرح آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے پر کر تو نہیں سکتی نا، وہ کر سکتا ہے۔ تو اس کا ہاٹ ڈائلنگ نمبر کیا ہے؟ 2 رکعت نفل حاجت، پھر 2 رکعت نفل حاجت، پھر 2 رکعت نفل حاجت۔ جتنی بار دل بے قرار ہو اتنی بار پڑھے اور نفل حاجت اس وقت پڑھے جب آپ کا دل تڑپ رہا ہو، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں میں دعا قبول کرتا ہوں مستر دل کی۔ دل مستر کیا ہے؟ جو تڑپ رہا۔ تو نفل حاجت پڑھنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، کھڑے ہو جائیں پڑھیں۔ اور اگر ایسی حالت ہو یعنی حیض وغیرہ ہو نہیں پڑھ سکتے، پھر سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگیں۔
سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگے اللہ سے, بار بار اپنا مسئلہ کہیں, بار بار کہیں, وہ خود ہی حل عطا کرتے ہیں. اور ساتھ صبر کریں, واویلا نہ کریں, اللہ مسئلے کا حل نکال دے. صبر سے کیا مراد ہے؟ بے جا رونا پٹنا نہ مچائیں. باقی ظاہری بات ہے تکلیف سے رونا آ جانا یا کسی ہمدرد کے پوچھ لینے پر کوئی بات کر لینا اس میں شامل نہیں ہے. ایک ہی ہوتا ہے نا کیا تجھے پکڑ کے بیٹھے, اسے اس کی ایک مثال میں دوں گی جو امارہ تھی, ہے نا, یہ ہوتا ہے بے صبری. اس کے پاس پٹ, اس کے پاس پٹ, اس کے پاس پٹ, اس کے پاس پٹ, یہ اللہ کو پسند نہیں. ہاں حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام جو تھے, حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں کتنا روئے کہ اندھے ہو گئے. کیا یہ بے صبری تھی؟ نہیں. دل کو تکلیف ہے تو آنکھ تو روئے گی. یہ نہیں آپ کر سکتے کہ کوئی رنج ہے اور آپ پر اس کا اثر نہ ہو. یہ تو پتھر ہوتے ہیں, انسان ایسا تھوڑی ہوتے. انسان کو تو رنج ہوتا ہے, اور جب رنج ہوتا ہے تو انسان روتا ہے. ہاں یہ رونا اللہ کے سامنے, یہ رونا لوگوں کو دکھانے اور ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے نہ, بس اور کوئی قید نہیں. وہ غالب کہتا ہے, شعر ہے غالب کا, دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت, درد سے بھر نہ آئے کیوں, روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں. وہ کہتے ہیں میرا دل ہے, کوئی پتھر نہیں ہے کہ میں روؤں بھی نہ. تو بعض اوقات ایسے معاملات پیش آتے ہیں, کوئی اپنا زیادتی کرتا ہے, کچھ ایسا کہ آپ روئے بغیر نہیں رہ سکتے, تو یہ بے صبری نہیں ہے. بے صبری اصل میں واویلا مچانا, جھگڑے پیدا کرنا. یعنی کہ فرض کریں کہ مجھے حفصہ نے کوئی بات کی, اب میں اس کو ایک منٹ بھی بیئر نہ کروں, میں پلٹ کر اینٹ کا جواب پتھر سے دوں, یہ بے صبری. اگلے کو تھوڑا ٹائم دے, ہو سکتا ہے اگلا خود بہت صحیح ہو جائے. کوئی کوشش بھی کرنی ہے تو امپروپر وے کرے, ٹھیک ہے. تو صبر سے مراد ہوتا ہے تحمل کے ساتھ باتوں پر ریئیکٹ نہ کرے, رسپونڈ کرے. اگر آپ کے ساتھ کوئی مس بیہیو بھی کر رہا ہے تو اس کو تسلی کے ساتھ دیکھیں, تھوڑا سا ٹائم دے. ہو سکتا ہے کسی اور الجھن میں ہو سکتا ہے کسی اور پریشانی میں ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہو, اسے کلیئر کرنے کی کوشش کریں. تو تسلی کے ساتھ پہلے تو اگلے کو موقع دے, خود کو بھی موقع دے, اور رسپونڈ, ریئیکٹ نہ کرے. ریئیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ریئیکٹ کرنا یہی ہوتا ہے کہ اگلے نے اینٹ ماری تو آپ نے پتھر مارنا. نہیں, ریئیکٹ نہیں کرنا, تسلی کریں, سکون کریں, اپنے آپ کو سوچنے کا موقع دے, اپنے اللہ سے مدد مانگے, اگلے کو بھی سوچنے کا موقع دے, اور پھر اس پر رسپونڈ کریں, یعنی اس مسئلے کے حل کی طرف جائیں. تو اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے کہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. سب سے بہترین بات یہ ہے کہ پریشان ہو تو سب سے پہلے نفل پڑھ لیں اور اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ میں کوئی غلط کام نہ کروں, میں کوئی گناہ کا کام نہ کروں, مجھ سے کوئی نافرمانی سرزد نہ ہو, اور اگلے کو اور مجھے, ہم سب کو جن کا معاملہ ہے, ہمیں جہنم سے بچا لے, گناہ گار ہونے سے بچا لے, اور ہمیں صحیح طریقے سے اس معاملے کو سمیٹ لینے کا حل دے دے, اور شیطان کو ہمارے درمیان سے دور کر لے. اللہ سے مدد مانگے, پھر اللہ خود ہی آپ کو صحیح ڈائریکشن دیتا جائے. ٹھیک ہے. کسی سے بھی, اپنی ماں سے بھی مشورہ کرنے سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگے, پھر اس کے بعد ٹھنڈے دل کے ساتھ دیکھیں کہ کرنا کیا. تو انشاءاللہ پھر چیزیں چاہے گھر کی ہوں, چاہے ملک کی ہوں, اور چاہے بین الاقوامی ہوں, سب حل ہو جائیں گے. تو یہ اخلاقی ذمہ داریاں, معاشی ذمہ داریاں, یہ قرآن کے وہ ابواب ہیں, چیپٹرز ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں, اور جب تک ہم نے زندگی میں شامل نہیں کرتے ہم قرآن کا حق ادا نہیں. تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, آمین. اور اللہ قرآن کو ہم پر آسان کر دے. اللہم اجعلنا من اہل القرآن ومن خاصتک. اور جھگڑوں اور پریشانیوں کی کیا دعا سکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یہ ہر پریشانی کے لیے ہے, مگر جب کوئی جھگڑا تنگ کر رہا ہو تو اللہ اس کو اوراتینا وآمر روعاتینا, تو یہ دعا پڑھیں جب گھروں میں مسئلے ہوں, اللہ آسانی عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.